Good morning everyone, welcome to News Morning. उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आज कल तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका था, तो फिजा जो है ईद की छुट्टियां मनाने के बाद आज जो है हमारे शो में हाजिर दिल ऐसे कर रहा था कि जैसे मजीद ईद की छुट्टियां लंबी होती जाएं अच्छा दिल कर रहा था छुट्टियां होती जाएं, आने को दिल नहीं कर रहा था, आने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि हमने पूरा रमजान जैसे इफ्तार ट्रांसमिशन किया है 30 रमजान, फिर ईद पे भी आपका और हमारा साथ था, तो फिर इतनी तो छुट्टी बनती थी ना, 3-4 छुट्टियां काफी होती है। ले जी, यही तो बात है कि हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो छुट्टियां ही चाहती है, और यही हाल जो है ना हमारी सियासत का। अच्छा पहले अपनी छुट्टियों का बताया, उसके बाद कहती है पूरी पाकिस्तानी कौम छुट्टियां चाहती, यानी कि आपने पूरी पाकिस्तानी कौम की जज्बात की तर्जुमानी कर दी। बिल्कुल, आप बच्चों को देख ले जो सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे, वो भी यही कह रहे थे हमें अभी सुबह स्कूल नहीं जाना, हमें छुट्टी करनी है। हर घर का यही सूरत हाल थी। समझ आती। खैर हम वापस आ गए हैं जी, बैक टू। उम्मीद करते हैं आपका ईद जो है बहुत जबरदस्त गुजरी होगी, हल्ला गुल्ला किया होगा, खूब पकवानों से महजूज हुए होंगे। आज हमने सोचा कि आज आपकी मुलाकात जो है ऐसे खूबसूरत मेहमान से करवाएं जिनको देखने के बाद, जिनको सुनने के बाद आपकी जो ईद की जो खुशियां दोबाला थी ना वो मजीद दोबाला हो जाए। और सबसे अहम मसला, हम सबका जो बुनियादी मसला है वो है वर्क मैनेजमेंट, हमारी तरजीहात नहीं है। इसकी एक वजह तो ये है कि हमारी ज़िंदगी इतनी बर्क रफ्तार है, मशीनी ज़िंदगी है हमारी, कि हमारे जो स्केजुअल्स होते हैं सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं। टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अपना, बड़ी एक फेमस है ना, कल करे सो आज, वो मतलब आज करे सो अभी छुट्टियों के बाद टेम्पो में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है हकीकत है, आपकी तरजीहात का तयन करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कामयाब शख्स की आप अगर ज़िंदगी को उठाकर देख लें, उसकी कामयाबी का बुनियादी राज, ये तो बात ठीक है कि कामयाब मर्द के पीछे कामयाब और एक औरत का हाथ होता है, लेकिन असल कामयाबी जो होती है एक औरत का हाथ होता है। असल कामयाबी ये होती है कि उस शख्स की अगर ज़िंदगी को आप मुताला करें तो उसकी जो तरजीहात होती हैं उनका तयन उसने बहुत अच्छे तरीके से किया होता है। टाइम मैनेजमेंट जो है ना बड़ी ज़बरदस्त होती है और यही उनकी कामयाबी का राज होता है। लेकिन अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अपने स्केड्यूल को तरतीब कैसे दें और अपनी कामयाब ज़िंदगी के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पता है क्या है, हम टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, हम एक स्केड्यूल बना लेते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, बट उसके साथ हम स्टिक नहीं रहते कि बाय द एंड ऑफ द डे हम वो तमाम चीज़ें जो हमने एक टाइम लाइन में स्केड्यूल की हैं हम उसको पूरा करें। ये मसला बिल्कुल, और इन्हीं हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने मदऊ किया है आपके हमारे बहुत प्यारे चेयरमैन अलहमरा फाउंडेशन और मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब को। शाह साहब बहुत शुक्रिया, गुज़िश्ता ईद मुबारक भी आपको। और सुबह ही सुबह आपको गुड मॉर्निंग भी करते हैं, न्यूज़ मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुझे ये बताइए, आप तो अर्ली मॉर्निंग पर्सन हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अर्ली मॉर्निंग पर्सन बन गए। इस शो ने हमें अर्ली मॉर्निंग पर्सन करवा दिया है। यस, तो अब मुझे ये बताइए कि हमारे साथ मसला ये है कि हम लोग जो हमने टाइम लाइन में किया ना, हमने सुबह ये करना है, सुबह ये करना है, सुबह एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर लें कि हम लोग रोज बैठ के ये डिसाइड करते हैं सुबह से एक्सरसाइज स्टार्ट, सुबह से एक्सरसाइज स्टार्ट, लेकिन कुछ भी नहीं, नथिंग बाय द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं किया होता जो हमने टाइम लाइन में चीज़ें लिखी हैं। अच्छा देखिए, टाइम मैनेजमेंट या अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना, अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना एक आदत है। ये ऐसे नहीं है कि अचानक आप सुबह उठे और आपने सोचा कि आज से टाइम मैनेजमेंट होगी, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको एक आदत डालनी पड़ती है, अपनी तरजीहात के तयन किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ये आदत आपकी एक दिन में नहीं बनती। मेरा ख्याल है कि ये आदत एक टाइम लगता है, उसके बाद बनती है। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं वो बड़ा मैटर करता है। अगर वहाँ पे डिसिप्लिन है तो आपको भी वहाँ काम करने के लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा। कुछ इदारों में मैंने ये तजुर्बा करके देखा वजाहत कि वहाँ एक कल्चर दिया है कि दिन के इख्तिताम पे जो कुछ किया उसको नोट कर लिया जाए, सारा ह्यूमन रिसोर्स या कम से कम टॉप मैनेजमेंट या लीडर्स जो हैं, ठीक है, जो कुछ किया वो नोट करें, जो एक्टिविटीज थी, जो आज के काम थे, आज के जो चैलेंज थे वो भी लिख लें, और जो कल करना है आके वो भी लिख लें। 3 हिस्सों में तकसीम हो गया, आज क्या किया, आज के चैलेंज क्या थे, और कल जो करना है कमिंग अप जी, उसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट लिख लें और एक ग्रुप में सेंड कर दो। मैंने करके देखा जी, अच्छा, कई ग्रुप्स में करके, ये आपने खुद करके देखा, करवाया मैंने। होता क्या है कि इंसान 3 चीजें उसकी इससे इंप्रूव हो जाती हैं। ये हम इनफरादी तौर पे भी कर सकते हैं कि आप अगर अपने पूरे दिन के कामों को लिख लें कि आज मैंने क्या किया, या साथ साथ लिखते जाएं, शाम को लिख लें, आज के चैलेंज क्या थे ये लिख लीजिए, और कल क्या करना है
یہ بھی لکھ لیجیے ایک اندازے سے. صحیح. 3 چیزیں آپ میں پیدا ہو جائیں گی اس سے. پہلی چیز یہ ہوگی اینالائز کرنا اپنے دن کو کہ کیا یہ ورتھ اٹ تھا, یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا. انسان کے لیے ریفلیکشن بڑی ضروری ہے. یہ ریفلیکٹ کر کے اینالائز کر کے کوئی فیصلہ کرنا, اپنی اسٹریٹجی بنانا اللہ نے انسان کو دیا, باقی مخلوقات میں نہیں ہے. صدیوں سے بکرے ذبح ہوتے آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ بکروں کی ایسوسیشن بنے مل کے سوچیں کہ نہیں یار ہمیں اگلے سال احتجاج کرنا ہے, بڑی ہو گئی, بہت ہو گئی. یہاں وہ دیکھیں کہ جی صبح یہ چیلنج تھا تو شام کو ہمیں اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے اسٹریٹجی بدلنی ہے. انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اینالائز کر کے پورے دن کو سمجھ کے اس کے بعد دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کیا. اچھا یہ ایک جو اور بڑا خوبصورت کانسیپٹ نا اقبال نے دیا, سود و زیاں کا کانسیپٹ. اقبال کہتا ہے کہ جو پروفٹ اینڈ لاس کا کانسیپٹ ہے نا یہ بھی بدلتا ہے آپ کا, یہ ایک سا نہیں رہتا. یعنی ہمارے ہاں پروفٹ اینڈ لاس جو ہے وہ پیسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بعض اوقات زندگی کا ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ کے لیے پیسہ نقصان یا پیسہ آ جانا فائدہ نہیں ہوتا, ٹائم کا نقصان بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کی انرجی جو ہے, ریسورسز کا ضائع جانا, یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. مثلا ایک ینگ بندہ اگر محنت نہیں کر رہا, وقت ضائع کر رہا ہے, وہ سونے جیسا وقت ہے. وقت بھی اس کی بھی ورتھ ہے, سونے جیسا کوئی چاندی جیسا ہے. آپ نہیں کہتے میڈیا والے پرائم ٹائم, اس ٹائم دیکھا زیادہ جاتا ہے نا جی. جو ینگ ایج ہے وہ محنت کا ٹائم ہے, اسٹرگل کا ٹائم ہے. آپ اس ٹائم پہ اسٹرگل کے ٹائم پہ اسٹرگل نہیں کر رہے, پھر آپ کو تب اسٹرگل کرنی پڑے گی جب آپ نے سوچا بھی نہیں ہے. سو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آپ ڈے کو انالائز کرتے ہیں, دوسرا جب چیلنج کو دیکھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں کہ آج کا میرا چیلنج کیا ہے, تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ پاسبلٹیز کو سوچتا ہے, امکانات کو. اور تیسرا جو کام اس سے ہوتا ہے اس ایکسرسائز سے کہ آپ اگلے دن کے لیے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ میں ایکسرسائز تو لازمی کہوں گا کہ آپ ہر دن کو پہلے سے لکھیں ضرور. یہ اسپیشلی آپ کے لیے کا ہے مجھے لگتا ہے شاہ سب فضا بھی کریں, بالکل سننے والے بھی کریں, سب کے لیے ویسے سب کے لیے کہ آپ تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہوں. پرو ایکٹیو ہونے کا بڑا فائدہ. بالکل صحیح بات کی. اچھا شاہ جی, جس طرح مولا علی کا بھی قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی لائف تک ہم لوگ آ جاتے ہیں, اس کے باوجود یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے, میری ابیلٹیز کیا ہے, میرے اندر ہڈن ٹیلنٹ کیا ہے. خالہ کے بچے نے میڈیکل کر لیا, MBBS کر لیا, ماموں کے بچے نے کسی انجینئرنگ میں حصہ لے لیا تو میں وہ کر لوں گا. کچھ کمپیوٹر ڈپلوماس کر لیا. اپنے آپ کو کس طریقے سے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, پہلے تو دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. جو ہو رہا ہے نا اس سے پھر آپ اندازہ لگائیں ہونا کیا چاہیے. جو ہو رہا ہے پاکستان میں بدقسمتی سے ایجوکیشن کمرشل ہو چکی ہے. اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل یہ 30 سالوں میں ایسا ہو گیا. بزنس ہے. ویسے میں نا کبھی وہ کتاب جیسے ریکمینڈ کرتا ہوں, اچھی مووی بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں. تو ایک میں نے مووی تازہ دیکھی, اگر آپ اجازت دیتا ہوں میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں. بالکل. مووی کا نام ہے سر. انڈین مووی ہے, یس نیٹ فلکس پہ ہے جی. اچھا جی, اب وہ مووی مجھے لگا کہ وہ انڈیا کی مووی نہیں ہے, پاکستان کی مووی ہے. کیونکہ جو آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ پچھلے 30 سالوں میں ہوا ہے اس پہ کوئی سوال اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اچھا وہ تو ہم آج کل بڑا کچھ چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے مرسڈیز بنا لی ہے اور ان کی 18 ملکوں میں کرنسی چلنے لگ پڑی اور کس کس شعبے میں گرو کرنے لگ پڑے. آپ کبھی نا یہ بھی ڈسکس کریں, پورا پروگرام رکھیں کہ پاکستان ورسز ہمسایہ ملک, ہمارے ٹاپکس کیا ہیں فلموں کے اور ان کے ٹاپکس کیا ہیں, وہ کن کن موضوعات پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح پرائیویٹائزیشن سے ڈیمیج ہو رہی ہے سوسائٹی, ایجوکیشن سیکٹر. اب جب آپ پیسے لیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں تو آپ نے دکھانا ہے کہ میں نے پیسے صحیح لیے ہیں, تو دکھانے کے لیے صرف ایک ہی ٹول ہے, وہ ہے نمبر. آپ یہ نہیں دکھا رہے کہ جو اس میں ٹیلنٹ تھا میں نے وہ پالش کیا اور یہ ترقی کیا. آپ دکھا رہے ہیں یہ بچہ تھا, یہ دیکھیں جی میں نے اس مچھلی کو درخت پہ چڑھنا سکھا دیا. مچھلی بنی نہیں تھی درخت پہ چڑھنے کے لیے. یہ کوئی نہیں کہے گا اچھا بندر کو میں نے تیرنا سکھا دیا, کوئی نہیں کہے گا کہ یار بندر تو تیرنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے, وہ درخت پہ چڑھنے کے لیے بنا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا تعلیم کا نظام پورے کا پورا نظام فیور میں ہے اس سیکٹر کے جس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کہتے ہیں, اور اس سے پوری کی انڈسٹری چل رہی ہے. بدقسمتی کیا ہے, یہ پچھلے 30 سالوں میں ہوا ہے سر, اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. اس کا میں آپ کو ثبوت بھی ابھی دے دیتا ہوں. لاہور شہر میں سینٹر ماڈل لوور مال میں ایڈمیشن ایک خواب تھا. آپ کے بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں اس ملک کے وزیر اعظم تک بنے جو سینٹر ماڈل لوور مال سے پڑھے ہوئے, گورنمنٹ سکولوں سے پڑھے ہوئے. یقین کریں گورنمنٹ سکولوں کی کوالٹی یہ تھی, گورنمنٹ سکولوں کے ٹیچرز کے نام ایسے لیے جاتے تھے, وہ ایک استاد اور مرشد کے طور پہ جانے جاتے تھے. رتبہ, ایک عزت. ختم ہو گیا سارا کچھ, آپ کا پرائیویٹ سیکٹر آ گیا. اب وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی, مجھے وہ بڑی
اس لحاظ سے فنی بھی لگی لیکن دکھ بھی ہوا کہ اس وقت گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر، ایسے کتنے ٹیچرز ہیں جو اپنے بچے کو صبح پہلے پرائیویٹ اسکول چھوڑتے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ اسکول جا کے پڑھاتے ہیں. میرے خیال سب یہی معاملہ ہے. ایک دفعہ میں نے پوسٹ نا، شاید وجاہت آپ کو یاد ہو، میں نے لگاتار نا ایک سیریز میں پوسٹیں لگانی شروع کی تو کرٹیسزم بڑا مجھے ملا. وہ پوسٹیں یہ تھیں کہ کیا ڈپٹی کمشنر کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے؟ بالکل. کیا کسی جج کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے؟ کیا کسی سیاستدان کا، ملٹری مین کا کسی بھی بچہ کسی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ کوالٹی ایجوکیشن کوئی نہیں. اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اتنا فنڈز بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن وہ کوالٹی نہیں ہے. کوالٹی نہیں. آپ کو ایک اور بڑی یہ جہاں پر آپ کا چینل ہے، اسی مین روڈ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. گورنمنٹ اسکول 2-3 آئیں گے نا، ان کا جو سائز ہے نا وہ پرائیویٹ یونیورسٹی سے بڑا ہے. پرائیویٹ یونیورسٹی کوٹھیوں میں ہے. ہاں ایگزیکٹلی، بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ. اور آپ اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ اسکول، پائلٹ اسکول کا جا کے ذرا سائز دیکھیں آپ، وہ کتنا بڑا سائز ہے. گراؤنڈز ہیں، کوالٹی دیکھیں گا، کوالٹی نہیں، بیڑا غرق ہوئی. اچھا یہ ہر گورنمنٹ اسکول کا حال ہے. اچھا یہ تو آپ نے بات کی پورے پاکستان کے اندر، یہ ہمارے تعلیمی اسٹرکچر کے اندر آ گیا. بٹ شاہ جی ہمارے پاس 65% یوتھ ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ہے. لیکن جب یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں تو پھر وہ کچھ بھی کر لے، مینجمنٹ کر لے اپنے ورک کو کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جب اس کا اسے حاصل وصول ہی کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا کیا جائے؟ یہاں پر ہمارا سننے والا اگر ینگسٹر ہے یا والدین ہیں یا ٹیچرز ہیں، لیکن جو آپ خود کر سکتے ہیں پھر وہ کریں. ایک لمحے کے لیے سسٹم کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں. سسٹم نے پتہ نہیں کب ٹھیک ہونا ہے، ایجوکیشن کب پریورٹی پہ آئے گی، ایگزامینیشن سسٹم کب امپروو، سلیبس کب ٹھیک ہوں گے، پڑھانے والے کب بہتر ہوں گے، انفراسٹرکچر کب بہتر، پتہ نہیں کب ہوگا، چھوڑ دیتے ہیں. دنیا اس وقت کیا کر رہی ہے؟ دنیا ساری کی ساری آئی ٹی کی طرف چلے گی. چیٹ جی پی ٹی آ گئے، دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کام ہو رہا ہے. دنیا میں آنے والی جو نوکریاں متوقع ہیں، وہ جہاں صاحب آج سے 20-25 سال پہلے کمپیوٹر کے سیکھے بغیر نوکری نہیں تھی. اب آج کا بچہ جو ہے وہ یہ ڈیجیٹل میڈیمز کو نہیں جانتا تو اس کا فیوچر نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا ہم نے کون سی سکلز امپروو کرنی ہیں. اچھا پھر جب ہم سکلز کی بات کرتے ہیں، کرٹیسزم آتا ہے کہ ہم ڈگری کے خلاف. ہم ڈگری کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ڈگری سکھائے کچھ، ڈگری کو امپروومنٹ بھی تو ہو نا اس کے ذریعے، ڈگری کے ذریعے کو بہتری بھی تو آئے نا. آپ ڈگریاں دیتے جا رہے ہیں لیکن بچے کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ سکلز ہیں اس میں، نہ ٹیلنٹ ہے، نہ وہ پالش ہوتا ہے. شاہ جی اس میں پھر ایک اور بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی شادی تک کا فیصلہ اس کے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں. جب پیرنٹس نے قوت فیصلہ ہی نہیں دی، بچے کو آپ نے فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی، تو وہ تو پھر ڈیپینڈنٹ ہوگا. پھر مجھے انہوں نے کہہ دیا، میں نے ان کو کہہ دیا، یہ میرے اس پہ چل پڑے، میں ان کے کہنے پہ چل پڑا، پھر میں نے اسکوپ دیکھوں گا کہ اچھا اس چیز کا اسکوپ زیادہ ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھوں گا. یہ بھی تو ایک بہت بنیادی ایشو ہے جو پیرنٹس کی طرف سے ہمیں ملا ہے. دیکھیے یہ پیرنٹس کی طرف سے نہیں، یہ سوسائٹی میں ہے. ہمارے سماج میں 2 چیزوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، ایک سوال کرنا، دوسرا فیصلہ کرنا. یہ اوور آل سوسائٹی میں آپ اپنی زندگیوں میں مڑ کے دیکھ لیں، میں دیکھ لوں، ہم سب دیکھ لیں، جب بھی ہم نے کوئی کچھ خود سے فیصلہ کیا کسی ایک سیلف ایکچولائزیشن کی بنیاد پہ، اپنے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے، کچھ سمجھ سے بڑی R&D کر کے اس کے بعد ہم نے کوئی فیصلہ کیا، ڈسکریج کیا جائے گا. تو کہیں گے کہ ٹرینڈ کو فالو کرو، دنیا کدھر جا رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو. دوسری بات سوال کریں، آپ سوال اٹھائیں گے تو آپ گئے. کلاس روم میں اٹھائیں کرٹیسائز ہوتا ہے، یونیورسٹی میں اٹھائیں رٹے رٹائے بنے بنائے نوٹس ہیں، سارا کچھ چلتے جا رہا ہے، سارے کا سارا سسٹم. دیکھیں نا آپ جب بچے کو سوال دیتے ہیں، سوال پہ انکریج کرتے ہیں تو لائبریری آباد ہوتی ہے. بچہ تلاش کرتا ہے، استاد کو ڈھونڈتا ہے، کسی سینئر کو ڈھونڈتا ہے، کتاب ڈھونڈتا ہے، وہ سرچ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا تلاش کرتا ہے. ہمارا تو چیلنج یہ ہے کہ ہم نے تو سوال کو ڈسکریج کیا، فیصلوں کو بھی ڈسکریج کیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ 12 کروڑ ہیں، یہ بڑی ایک دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، 12 کروڑ کا مستقبل کیا ہے؟ اس 12 کروڑ کو اب یقین ہے کہ کوئی اوپر گورنمنٹ میں ایسی تبدیلی آئے گی تو سارا کچھ بدل جائے گا. سر جو اپنی قابلیت ہے، جو اپنا ٹیلنٹ ہے، جو اپنی محنت ہے، اس کو کون کرے گا؟ وہ رسپانس. یہ بھی بتاؤں یہ سماج کا تیسرا مسئلہ ہے، ہم سب کے سب اپنی ذمہ داری کو کسی اور کی ذمہ داری میں اسی کی طرف لانا چاہ رہی تھی کہ سارا ملبہ ہم سسٹم پہ یا پیرنٹس پہ یا جو بھی ہے اس پہ ڈال کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ہم اگر یوتھ کو ہی دیکھیں، اچھا ان میں بھی وہ موٹیویشن نہیں ہے، وہ ورک مینجمنٹ انہوں نے کرنا ہی کیا. اگر ورک لوڈ آ بھی جاتا ہے تو وہ کوئی اس طرح سے ہے ہی نہیں کہ روٹین کے اٹھ کے کریں کہ آج ہم نے لسٹ کیا بنانی ہے.
خود سوئے رہتے ہیں سارا دن. اور اگر کوئی دیکھے, اگر کوئی جاب اپرچونیٹیز ہیں, آپ ایفرٹ تو کریں نا, کوئی ہمت ملنی نہیں ہے, وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے. یہ دیکھیں نا, خود بھی تو وہ ویل نہیں ہے. اس یعنی آن ایئر جانے سے پہلے میں وجاہت یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہماری کچھ مہینوں میں, کچھ سال میں سوسائٹی کی ڈیبیٹ چینج ہو گئی ہے. نیگیٹیوٹی زیادہ سیل ہو رہی ہے, نا امیدی کے خریدار بہت زیادہ ہیں, امکانات کیا ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی, ناممکن ہی ناممکن ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. تو جب پورا سماج رک جاتا ہے, آپ کے خیال میں کیا لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا؟ بڑی تعداد ناشتہ کیا ہوگا, گھروں سے نکلے ہوں گے, کاموں پہ بیٹھے ہوں گے. کیا نہیں ہے اس سوسائٹی میں؟ کل پہ یقین نہیں ہے, ہوپ نہیں ہے, اور اس ہوپ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو رویوں میں جو شدت نظر آتی ہے. لیکن جس کے پاس بھی امکانات ہوتے ہیں مثبت ہوتا ہو, پاسبلٹیز. اس اسٹوڈیو میں سے نکلنے کے 4 رستے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, رستہ ہی ایک اور وہ بند ہے, کیا کریں, فرسٹریشن ہوگی. اس لیے یہ اس 12 کروڑ کو پہلے تو اپنی بھی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. سسٹم اللہ کرے امپروو کرے, سسٹم امپروو کرے. اور یہ ساری باتیں وجاہت کو ہم آج سے نہیں کہہ رہے, ٹی وی پہ نہیں کہہ رہے. آج سے 100 سال پہلے کا واقعہ, میں فضا اکٹھے پروگرام کیا کرتے تھے. 100 سال پہلے ہم لوگ 100 سال پہلے کی بات, ہم ایک ٹی وی چینل پہ پروگرام کیا کرتے تھے, بہت اچھا کنڈکٹ کرتی تھی. اس میں بھی میں 100 سال پہلے یہ باتیں کیا کرتا تھا کہ دیکھیں ہمیں ٹیلنٹ کو انکریج کرنا چاہیے, ہمیں نمبروں کی ریس سے باہر نکلنا چاہیے, ہمیں ڈگری کی ریس سے نکلنا چاہیے. اچھا ویسے وہ پروگرام ٹی وی پہ کم دیکھا گیا, یوٹیوب پہ زیادہ دیکھا گیا. تو وہ مجھے پچھلے دنوں خبر ہوئی کہ ٹک ٹاک پہ بھی بڑا دیکھا جا رہا ہے, اس کے بڑے جو کہہ لیجیے کلپس بڑے وائرل ہوئے ہیں. تو یہ جب تک آپ اپنا تعلیم کا نظام نہیں بدلتے, سماج کے یہ ٹرینڈز نہیں بدلتے اور ان کی ذمہ داری قبول نہیں کی جاتی, یہ سوسائٹی نہیں بدلے گی. شاہ جی, اب بدلنے والے جو ہیں وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں. اچھا پھر نوجوانوں میں ایک اور ہم رجحان دیکھتے ہیں, نوجوانوں میں سب میں ہے عدم برداشت کا, منفی رویوں کا, جن کی آپ بھی بات کرتے ہیں, ہم سب اس چیز پہ بات کرتے ہیں. سر منفی رویوں کو مثبت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ کسی سے مشورہ لیں وہ ہمیشہ نیگیٹو بات کرے گا, آپ کو بجائے ہوپ دینے کے نا امیدی کا, مایوسی کی بات کرے گا, یہ حالات بڑے خراب ہیں, یہ وہ. تو اس طرح تو اس سارے ماحول کو پھر بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں اوور آل سوسائٹی کی بات کریں تو سوسائٹی میں اچھی مثالیں بڑی کم ہیں. برداشت والی مثالیں کتنی ہیں وجاہت, یہ بھی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. یعنی آپ نے واقعی فضا اپنی پوری زندگی میں کتنے لوگ دیکھے ہیں جن میں برداشت پائی جاتی ہے, مطلب بائی چوائس برداشت, مجبوری کی برداشت نہیں کہ جی کوئی رستہ نہیں تھا تو برداشت کیا, بائی چوائس برداشت کہ یار میں نے درگزر کیا, میں نے معاف کیا, میں نے اللہ پہ چھوڑا. یہ ابھی ذرا سڑک پہ نکلتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں گے, آپ اپنی زندگی میں دیکھیے جی, میں کہتا ہوں مڑ کے فیملی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ کے پاس جب برداشت کی کوئی مثالیں نہیں ہیں, اچھی مثالیں نہیں ہیں, تو فالو کن کو کرنا جو اویلیبل ہیں, ان میں تو برداشت نہیں ہے. وہ تو نفس کی اور ایگو کی اور اپنی میں کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو پھر پوری قوم کیا کرے گی, انہی کو فالو کرے گی نا جی. یہ بڑی ایک ہمارے لیے دکھ کی بات ہے کہ آپ پھر اگین کہیں آپ کے ہمسایہ ملک میں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جو موویز بنا رہے ہیں کہ ان کے ٹاؤنز کیسے چینج ہو رہے ہیں, ان کے کہہ لیجئے ایک گاؤں ابھی تک موویز میں آرائندہ کھڑا, گجر دی پکار اور پتہ نہیں انہی چیزوں سے باہر نہیں نکلے. ایک اور بھی وجاہت ویسے ہمارے ہاں ایک بڑا برا رواج, یہ چوتھا بیڈ ٹرینڈ بتا دوں آپ کو. ہمارے ہاں اگر کوئی, پہلی بات تو بننا ہی بڑا مشکل ہے, نیچے سے اٹھ کے اوپر آنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ کہیں پہنچ جائیں ساری سوسائٹی مل کے آپ کو گراتی ہے, پھر گراتی ہے. یہ کامن ٹرینڈ ہے. یہ سوسائٹی اول تو ہیرو نہیں مانتی, کسی کو بڑا نہیں مانتی. جب مان جاتی ہے تو اس کے غبارے سے ہوا نکالنے پہ بھی خوش ہوتی ہے. پگڑی اچھالنا باقاعدہ, میں تو کہتا ہوں پاکستان کا قومی جو ٹرینڈ ہے نا, وہ ہیوملیٹ کرنا, انسلٹ کرنا کسی کو. اور اچھا اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ تسکین فیل کرتے ہیں اپنی انا کی, کہیں نہ کہیں پھر بیٹھ کے سٹوریز بتاتے ہیں, او میں اس کو وہاں پر ملا اور میں نے پھر اچھا کسی کوئی شاید آپ سے ملا بھی نہ ہو, مجھ سے بھی نہ ملا ہو, لیکن وہ کہیں سے کوئی چیز دیکھے گا میرے آپ کے بارے میں اور وہ اس کو انا کی تسکین سمجھے گا. اچھا پوزیٹیو چیز آپ کے میرے بارے میں ہو, شاید لوگ اس کو اگنور کر دیں. دیکھیے نا یہ جملہ ویسے بالکل ٹھیک ہی کہا جا رہا ہے نا کہ پتہ نہیں اکنامکلی ہم ڈیفالٹ کیے ہیں کہ نہیں, اخلاقی طور پہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. جو اخلاقی برائیاں اور بیماریاں آپ کو سماج میں اس وقت نظر آ رہی ہیں نا, یقین کیجئے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے. شاہ جی کس طرح ہم اپنی ڈائریکشن کو سیدھا رکھ سکتے ہیں؟ دلوں میں بغض رکھتے ہیں, ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں. طور پہ ایک فرد واحد تو خوف خدا رکھے, سوسائٹی کولیکٹیو اللہ کرے یہ ایک جو اتنا بڑا ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہوا, اس سے نکلے. پولیٹیکل کرائسس ہے, انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. ٹالرنس لیول کو کیسے انہینس کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک بندہ خود چوز کرے
معاشی حالات بھی اس چیز سے جڑے ہیں, یہ جو عدم برداشت اور یہ جو نیگیٹو فیکٹرز ہیں, یہ جو رویے ہیں منفی, کہیں نہ کہیں اکنومیکلی بھی ان کا تعلق ہے آپس میں؟ کوئی شک نہیں ہے وجاہت بھائی. اب نا ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کہتے تھے مہنگائی, اس وقت جو حالات ہو گئے ہیں نا, یہ بہت بڑا کرائسس ہے, اور لوگوں نے اس کو عید پہ فیس کیا ہے. یار ماڑے بندے نے فیس کیا ہے. سر کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ 60% سیل نہیں ہوئی ہے, لوگ نہیں ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں, چیریٹیز نہیں اتنی ہوئی. یہ مجھے بڑے کئی پکے بندوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ اب چیریٹیز نہیں, کہ چیریٹیز اس طرح نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی کہ بڑی انڈسٹری, بڑا بزنس مین ایسا تھا جو یہ سوچتا تھا کہ میں نے اگر چیریٹی کرنی ہے, چیریٹی تو کرنی پڑا ہوا ہے اور زکوٰۃ دینی ہے, تو میں چیریٹی نہ کروں, اپنے بندے بچا لوں. یعنی اس وقت جو آگے بڑا چیلنج آنے والا ہے وہ نوکریاں ختم ہوں گی, کیونکہ پیسہ نہیں ہے اس طرح. سر ابھی بھی کہاں پر اویلیبل ہے, نوکری ہے ہی نہیں. لیکن جو ہیں دیکھیں وہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. دیکھیں آپ کا گارڈ کھڑا ہے, ڈرائیور ہے, اس کی جو تنخواہ ہے کیسے گزارا کر رہا ہے 25,000 میں. یس 25-30 ہزار میں کیسے گزارا کر رہا ہے سر. 25-30 نہیں سر, 25,000 منیمم. اب بتائیے کہ وہ جو گزارا کر رہا ہے وہ کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ بارڈر لائن پہ کھڑا ہے, وہ کرائم کی بارڈر لائن پہ کھڑا ہے. وہ کس سے چھینے, وہ کس سے لے؟ تو کہیں نہ کہیں تو اپنی فرسٹریشن نکالے گا. الٹیمیٹ وہ فرسٹریٹڈ ہے. اور یہ وجاہت بھائی اب 1 لاکھ روپے کی بھی ویلیو نہیں رہی. آپ اب دیکھیے, لاکھ روپے کی ایک ویلیو تھی نا جی, لاکھ روپے کی ویلیو کوئی نہیں ہے. یہ چیلنج ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پورے ملک اور جو اتنا بڑا کرائسس ہے, یہ بڑوں کو سوچنا چاہیے. یہی بات ہے کہ ویسے تو آپ دور ہی رہتے ہیں, پولیٹکس میں اتنا نہیں بولتے, بٹ اسٹل وی ریئلی وانٹ کہ آپ اس کو کس طرح سے ہائی لائٹ کریں گے. اگر ہمارے سیاستدان ہیں, دیکھیں ان کو آپسی لڑائیوں کا نہیں کوئی, الیکشنز ہونے ہیں, اسمبلیز کا کیا حال ہے, سپریم کورٹ کا کیا حال ہے, ہمارے سامنے کیا ایگزامپل ہے, ہمارے لیے کوئی سوچ رہا ہے یا کوئی ہمارے لیے کوئی بل پاس ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا بڑا کرائسس نہیں ہے جتنا بڑا سیکنڈ ورلڈ وار تھی, اتنا بڑا نہیں جتنی فرسٹ ورلڈ وار تھی. دنیا کے بڑے بڑے مسئلے ٹیبل ٹاک پہ حل ہوئے ہیں. الٹیمیٹلی وہ ملک جو جنگیں لڑتے تھے آج یونینز بن چکی ہیں, ان کی ٹریڈز ہو رہی ہیں, ان کی کرنسی سملر ہے, ان کے ویزاز کی ضرورت نہیں ہے, وہ ٹریول کرتے ہیں, وہ پورا سیکٹر گرو کر گیا ان کا, ایک پوری جو کہہ لیجئے کنٹریز کا ایک برانچ ہے پورا, وہ گرو کر گیا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی ہمارے مسئلے انا کے مسئلے. یقین کیجئے کہ اگر یہ آج یہ سب طے کریں, یہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے. 22 کروڑ جو ہیں خوار ہو رہے ہیں اس وقت. 22 کروڑ کی طرف ذرا دیکھیں لوگوں کی حالت کیا ہے. قسم سے دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ وجاہت بھائی اس دفعہ محسوس ہوا ہے, ایک باشعور انسان, وہ ہاتھ جو دینے والا ہاتھ ہے, اس کو بھی محسوس ہوا ہے کہ دنیا کس تکلیف اور کرب میں ہے, دنیا کیسے جی رہی ہے. یہ جب تک اوپر کو محسوس نہیں کرتا یہ مسئلے نہیں حل ہونے والے. بالکل یہ مسئلے. سر مجھے تو آپ کی اس بات سے ایک واقعہ یاد آیا کہ ابھی جب فلڈ آیا تھا یہاں پہ, تو ہم کچھ دوست بیٹھے تھے, ڈسکشن کر رہے تھے یار کوئی نہ کوئی چیریٹی کریں وہاں پہ, کچھ پیسے بھیجیں یا کچھ ڈونیشن وغیرہ کی جائے. تو ہمارا ایک دوست اس میں اٹھا سائڈ پہ, دوسرے دوست کو لے کر گیا جا کے, اور اس نے کہا کہ یار تمہیں وہ والے نظر آ رہے ہیں, میں نظر نہیں آ رہا. مثلا آپ دیکھیں کہ کسی کو آئیڈیا بھی نہیں تھا بظاہر, وہ اتنا سفید پوش شخص تھا, اور اس کی ضبط جواب دے گیا کہ تم اتنی دور والوں کا سوچ رہے ہو, جو تمہارے درمیان بیٹھا ہے تمہیں اس کی حالت کا پتہ ہی نہیں ہے. بات صحیح ہے. اور یہ جو ایک غرض ہے نا کہ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, یہ بڑا ضروری ہے. ایک حدیث کے غالباً الفاظ ہیں, میں اس کو مفہوم حدیث ہے جی, میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ آپ کا سب سے زیادہ جو حق ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا حق ہے آپ کے مال پہ, پھر آپ کے عیال کا, اہل و عیال, قریبی گھر والے, اور آپ کا نفس اپنی ذات ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کے محلے دار آ جاتے ہیں, قریبی لوگ آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کہہ لیجیے آ جاتی ہے کوئی سوسائٹی, دوست, دور پار کے لوگ, اور پھر اس کے بعد راہ اللہ آ جاتی ہے, راہ خدا آ جاتی ہے. یہ بھی ایک بڑا عجیب ٹرینڈ ہے, لوگ جمپ کر کے ڈائریکٹ راہ خدا میں لگانے کو تیار ہوتے ہیں, اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ یار میرے والدین کی کیا حالت ہے. آپ ذرا ویسے ہی پوچھیے نا لوگوں سے کہ کتنے لوگوں نے اپنے والدین کو اس عید پہ اچھے کپڑے بنوا کے دیے, بوڑھے والدین کو. یقین کیجئے بڑے کم لوگ ہوں گے, خیال ہی نہیں آیا. ہمیں لگتا ہے کہ ان کو شاید ضرورت ہی نہیں ہے, حالانکہ ان کی بھی خوشی ہیں, ان کی بھی یہ ضرورتیں ہیں. اچھا میں ویسے اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن ہم لوگ دیگے چڑھانے پہ, چادریں چڑھانے پہ, وہ ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے, اس پہ ہم لگا دیتے ہیں کہ ہمارے مرشد خوش ہو جائیں. جو گھر میں مرشد بیٹھے ہوئے ہیں, جو والدین ہیں, پتہ ہے آپ کو میرا تو تھیسس یہ ہے کہ اصل میں آپ کا پیر آپ کا والد اور والدہ ہی ہوتے ہیں. آپ جن کے دل میں اللہ نے شفقت اور محبت اور ایک ایسی محبت ڈالی ہے جو ایک کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی,
उनको छोड़ के आप कहीं और चले जाएं, बदकिस्मती है। बदकिस्मती शाह जी बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने हमारी ईद का जो मजा खत्म हो रहा था उसको मजीद दोबारा कर दिया है। बहुत खूबसूरत बातें आपसे हमेशा आगे भी सीखने सर को आपको मिलती हैं। ज़हमत देते रहेंगे इसी तरह से, ताकि कुछ चेंज सोसाइटी में आप मैं मिलकर ला सकें। कोई एक बंदा भी अगर इससे कुछ सीख ले तो आई गेस ये हमारी जो कोशिश है, जो हमने पूरा एक ट्रांसमिशन की है कि किस तरह से आप खुद को बेहतर कर सकते हैं, आई गेस हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन कराची की बात प्रोग्राम में ना हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कराची हमारा इकोनॉमिक हब है। कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है, कराची अगर तरक्की करता है तो पूरा मुल्क तरक्की करता है। लेकिन बदकिस्मती से इस कराची के साथ हमने वो फ़िज़ा हाल किया है, हमारे सियासतदानों ने, शायद कोई पराए भी इस तरह ना करें। और आप देखें कि हम सुनते हैं कि घर किराए पर मिलते हैं, प्लाजे किराए पर मिलते हैं, गाड़ियाँ किराए पर मिलती हैं। कराची ये वाहिद वो शहर है जो जहां पर असलहा किराए पर मिलता है। आप अंदाजा करें कि इतनी डिमांड है असलहे की, क्राइम रेट इतना ज्यादा है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं 2 मोबाइल्स लेकर निकलते हैं कि एक चोरों का होता है एक और एक वॉलेट अपना होता और है। एक मोबाइल आपने एक चोर के लिए रखना है कि चोर भाई साहब आएंगे और आपके ऊपर जब गन तान देंगे तो आपने दे। अच्छा मुझे आपकी बात से ये रोशनियों का शहर हुआ रोशनियों का करता था शहर है। यार। जितनी अच्छा आपने इंट्रो दिया ना कि कायदे आजम का शहर है और कराची हमारा मुआशी हब है, टॉप पे है हमारा शहर, क्राइम रेट भी टॉप पर है। आप ये देखिए वो उसमें भी नीचे नहीं है, बिल्कुल कि उसने हर चीज को अपने आप पे टॉप पे रखा है। वेपन्स की डिमांड इतनी है कि वेपन्स किराए पे मिलते हैं। और आप देखें कि एक मोबाइल के लिए किसी गरीब का जो है बेटा मार दिया जाता है, किसी खातून का सुहाग उजाड़ दिया जाता है, कितनी गोदें उजड़ जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं। ये बदकिस्मती है कराची की कि क्या हमने इस शहर का हाल कर दिया। कराची की शायद वो वीडियो थी जिसमें ना रोजेदार रोजा इफ्तार कर रहे हैं और ऐसे बाइक पे आके ना दुकान के बिल्कुल काउंटर पे बैठ के वो रोजा इफ्तार कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में बाइक वाले आते हैं, बाइक रोकते हैं, एक जितना उनके साथ बैठता है और ऐसे गन रख देता है, मतलब ऐसे उसको डराने के लिए ना। वो इफ्तार कर रहा है, खजूर उसके मुंह में है, खुद हाथ से उसके मोबाइल निकाल रहा है, उसके वॉलेट से पैसे निकाल रहा है और उसके बाद वो रोजा, मतलब रोजेदारों को नहीं छोड़ा। क्या बेबसी का आलम है। कराची का नोहा तो ऐसा है, इस पे घंटों भी अगर बात करें तो खत्म नहीं होता। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट और कराची एक्सपर्ट इनको मैं कहूँगा, फवाद अहमद साहब। बिल्कुल, मैं तो इन्हें पहले एक चरण में इकट्ठे काम भी कर चुके हैं और कराची के इश्यूज पर जितनी शानदार आवाज़ ये उठाते हैं, आप इनका ट्विटर देख लें, वहाँ पर कराची के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। ये खुद शहर कायद से हैं और यकीनी तौर पर कायदे आज़म के शहर कराची से इन्हें प्यार भी है, तो दिल दुखता है। फवाद साहब वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और हमारा तो यहाँ बैठकर दिल दुखता है, आप तो कराची में बैठकर ये सब कुछ देखते हैं, कराची के अंदर जो वारदातें हो रही हैं। आप भी क्या 2 मोबाइल ही साथ लेकर बाहर निकलते हैं, साथ में एक वॉलेट भी एक्स्ट्रा, क्या चोर भाई साहब आए अपनी जान बचाएं और उनको दें? अच्छा, एक ज़माने तक ऐसा मैं करता रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो जो दिन जो है वो कब्र के अंदर है और जो मोबाइल के बगैर दिन गुजारना है ठीक है, वो गुजार लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कुछ थोड़े से फैक्ट की बात कर लेते हैं, फिर कुछ तजिया कर लेंगे, कुछ मामलात का हल क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल मुख्तसर सा जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंडर बता दूँ। अभी कल की बात है, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ यहाँ से तकरीबन कोई 700-800 मीटर दूर, किलोमीटर भी नहीं होगा, 700-800 मीटर दूर डिफेंस फेज 1 है। वहाँ पर मज़ाहमत हुई, डकैती में मज़ाहमत हुई, एक औरत को लूटने की कोशिश की, एक खातून को लूटने की कोशिश की, उनके शौहर ने पिस्टल निकाला और फायर किया, जिसके बाद वो 40 साल जो चोर था वो मौके के ऊपर ही जाँ बहक हो गया। उसका रिकॉर्ड भी था, वो 10 मरतबा जेल भी जा चुका था और जेल जाने के बाद 11वीं मरतबा जेल जाने के लिए वो यहाँ पर वारदात कर रहा था कि वो ज़ाया हो गया, काम आ गया। अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा, देखें ये जो सारी बातें हैं, लेकिन कराची पे तमाम सियासी जमातें सियासत करती हैं। पहली जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कौमी सतह की जमात थी और जिसको कराची ने मैंडेट दिया, वरना तो उससे पहले MQM थी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी। अभी तक कराची के साथ सिंसेरिटी का आलम तो ये है जमातों का जो कराची के नाम पे सियासत करते हैं। अल्लाह अल्लाह करके मेयर के इलेक्शंस हुए हैं, अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। ये तो फिर हम यही समझेंगे कि खुद अहलियाने कराची जो हैं, इक़्तिदार जो अहलियाने इक़्तिदार हैं, साहिब इक़्तिदार लोग हैं, वो सिर्फ कराची के नाम पे सियासत करना तो पसंद करते हैं, बट कराची को हकूक देने हैं, कराची के अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। और मुझे दुख इस बात का होता है कि पीपल्स पार्टी की 3 दौर से वो अपनी हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पर सिंध में कर रहे हैं, और कराची के लोगों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, एक बुनियादी जरूरत साफ पानी नहीं है। मैं कहती हूँ कि फिर पता नहीं कौन लोग इन्हें वोट देते हैं जिनको पानी भी पीने को नहीं मिल रहा और फिर भी इनको वोट देंगे।
میں آپ کو ایک چھوٹے سا ایک تجزیہ اس کا آپ کو پیش کرتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر ہوا کیا اور یہ ہوا کیوں. بنیادی طور پر یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیوں. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہو گیا. کراچی سے پاکستان تحریک انصاف نے 14 قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی. اس کراچی شہر سے کہ جہاں پر قومی اسمبلی کی 20 نشستیں ہیں 21 ان میں سے 14 پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور 2 درجن کے قریب ان کے ایم پی ایس تھے. 14 نشستوں کا مطلب یہ ہے کہ ضلع وسطی کی ساری نشستیں انہوں نے جیتی جس میں صرف ایک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اور اسامہ قادری 2 نشستیں 6 میں سے جو ہے وہ ایم کیو ایم جیتی. باقی 4 نشستیں انہوں نے یہاں سے جیتی. کورنگی انہوں نے پورا کلین سویپ کیا. ملیر کے اندر انہوں نے جو ہے وہ 2 اہم نشستیں جیتی. اسی طریقے سے ضلع جنوبی جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں ضلع جنوبی میں لیاری سے لے کے صدر تک کی تمام نشستیں یعنی کہ عارف علوی صاحب جیتے جس کے بعد میں آفتاب صدیقی صاحب نے وہ اس نشست کے اوپر ضمنی انتخاب جیتا. لیاری سے جہاں سے پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو صاحب کو شکست ہوئی اور شکور شاہ صاحب ایک ایسا جیلا جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی سے متعلق تھا کبھی جیت نہیں سکا تھا یو سی کا الیکشن نہیں جیت سکا تھا وہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا. بلاول بھٹو زرداری کو ہرا کے جس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں بلاول صاحب لاڑکانہ کے نشست جیتے ہیں اور وہ بھی بڑے مقابلے کے بعد جیتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو تو یہاں سے اس طریقے سے ووٹ پڑے گی جس طرح سے چور کو چھتر پڑتے ہیں. لوگوں نے اور پھر گورنر بھی ان کا صدر بھی ان کا گورنر بھی ان کا کراچی کا گورنر عمران اسماعیل صاحب جو خود جس علاقے کے اندر رہتے ہیں وہاں سے وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ شہزاد قریشی صاحب منتخب ہوئے. جس علاقے کے اندر میں بیٹھا ہوں یہاں سے وہ ایم پی اے تھے. ہمارا حلقہ انتخاب ہے یہاں سے عارف علوی صاحب اور جو ہے وہ خرم یہ اپنا عمران اسماعیل صاحب جیتے. تو یہ تمام لوگ جیتنے کے بعد انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا اسی کا نتیجہ نکلا کہ کراچی کے اندر ایک نفرت کی لہر تھی. کراچی کے اندر ایک افسوس کی لہر تھی. کراچی کے اندر ایک احساس محرومی تھا کہ ہماری آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. اور پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس طریقے سے آواز اٹھائی تو اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیجئے کہ ضلع وسطی کے اندر تقریباً 42 کے قریب جو ہے وہ یونین کمیٹیز کی نشستیں ہیں کہ جس کے اندر سے 38 جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ملی. اسلامی تو یہاں پر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی صرف 1 سیٹ لیاری سے جیت سکی تھی. آخر وہ کس طریقے سے جیت گئی قومی اور صوبائی کے انتخابات سے مختلف کیوں ہو گئے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ شہر کے اندر لوگ اپنے حقوق کے حوالے سے اپنے معاملات کے حوالے سے اپنے جو ہے وہ غصب کیے ہوئے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے. پانی نہیں ملتا, گیس نہیں ملتی, بجلی نہیں ملتی, بجلی ملتی ہے تو مہنگے نرخوں ملتی ہے, کہیں کہیں گھنٹے نہیں آتی. یہاں پر سیوریج کا نظام تباہ ہے, یہاں پہ سڑکیں تباہ حال ہیں, یہاں پر جو ہے وہ اسکول تباہ حال ہے, یہاں پر سرکاری تعلیمی ادارے چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں چاہے وہ کالجز ہوں ان میں جانے والا کوئی نہیں ہے. اس تمام صورتحال کے اندر ابھی آپ کو پتہ ہے آج ہی کی خبر ہے ابھی آپ کے پروگرام میں شرکت سے کچھ دیر پہلے ہی میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا کہ کراچی کے اندر پھر سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طاقتور بارش کا سسٹم آ رہا ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ شہر میں فلڈنگ کا خطرہ ہے. اگر میں لاہور میں ہوتا یقین کیجئے اگر میں لاہور میں ہوتا آپ بارش سے محظوظ ہوتے, خوش ہوتے آپ. خوشی کی ایک لہر دوڑتی کہ یار موسم بڑا تلخ ہو رہا تھا, گرم ہو رہا تھا. عید کے دنوں کے بعد جو ہے وہ گھومنے پھرنے وہ بھول گئے ہیں. پھر زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, تھوڑا بارش ہوتا ہے تو تھوڑا پانی آتا ہے. پھر آپ کو یہ سننے کو ملے گا. اچھا ویسے اس کو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ پھر ایک لمبی بحث کے اندر ہم چلے جائیں گے. پانی ویسے واقعی بہت آ گیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی میٹرو سٹی ڈوب جائے, ایک ایسا شہر ڈوب جائے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں نے دیگر شہروں کی تعمیر کی ہو, ایسا شہر ڈوب جائے جو پاکستان کے ریونیو کا پرپس بنتا ہو, ذریعہ بنتا ہو, وہ شہر پانی کے اندر ڈوب جائے. تو یہ بنیادی طور پر ناانصافی ہی کہلائے گی. زیادہ پانی آیا تو آپ کو نکاسی کا انتظام کرنا چاہیے تھا لیکن قطعاً یہ نہیں ہے کہ ایک فرد کو اس کا ذمہ دار ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے, فرد واحد کو کہہ نہیں سکتے, لیکن مراد علی شاہ صاحب ہی از این انجینئر, بڑے اچھے پڑھے لکھے قابل شخص ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ, پھر اس کے بعد مرتضیٰ وہاب جیسے میئر اس پہ وہ رہے ہیں کتنے, وہ خیر وہ بعد میں ہٹ گئے. لیکن مطلب وجہ کیا ہے, کیا پیپلز پارٹی وہاں پر 3 مرتبہ حکومت کرنے کے باوجود بھی کیا پیپلز پارٹی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے؟ تو صرف ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں نا, پورے سندھ کی صورتحال یہی ہے. میں کوئی اگر کراچی کے حوالے سے بات کروں گا یا پورے صوبے کے حوالے سے کوئی بات کروں گا تو کوئی تعصب کا عنصر آ جائے گا, لیکن یہ بات سمجھائے بغیر چیز کی گہرائی میں جانا یا معاملات کو گہرائی سے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. بنیادی طور پر کراچی کے اندر اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی بلدیات میں سب سے زیادہ نشستیں ہیں, کیونکہ کچھ نشستوں 6 کے قریب نشستوں کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے شاید پولنگ ہو یا اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات اس کے رزلٹ 11 پہ آئی تھنک ہوگی. نہیں 10 جو نشستیں ہیں وہ تو وہ ہیں جن کے اوپر انتقال ہو گیا تھا لوگوں کا, امیدواروں کا انتقال کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو جاتا ہے. 10 نشستیں وہ ہیں, لیکن 6 نشستیں ایسی ہیں جن کے انتخاب کا
रिजल्ट अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं किया गया, उसमें कुछ टेक्निकल मामलात है, रिकाउंटिंग के इश्यूज थे। लेकिन अगर आप शहर को गौर से देखें ना, फिर बात दोबारा बल्दियात के ऊपर आ जाती है, और बल्दियात पे गुफ्तगू इसलिए जरूरी है कि शहर का बुनियादी मसला ही सिविक इश्यूज है, शहरी मामलात हैं, सहूलियात का फुकदान है। इसीलिए बार बार क्राइम की बात अगर आप करें, जुर्म की बात अगर आप करें, तो फिर आपको फिर दोबारा से बल्दियात का मामला डिस्कस करना पड़ता है। पानी की निकासी का तस्करा करें, ये शहर की टूटी फूटी सूरत-ए-हाल की बात करें, इवन शहर के अंदर जो है वो कारोबारी अफराद को क्या सहूलियात है, अगर उस हवाले से भी बात करें, तो फिर सारी चीजें फिर दोबारा से घूम के बल्दियात की तरफ आती हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी की नशिस्तें देखें, तो पीपल्स पार्टी 80-85 के करीब नशिस्तें क्लेम करती है, वो सारी की सारी शहर के गिरदो नवा से मिली हैं। कराची के अंदर अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो मलीर जिला ऐसा है कि जहां से हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती रही है, कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो, या फिर बल्दियाती इंतखाबात हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ जो उसका शहरी इलाका है उसको छोड़ के मलीर का जो देही इलाका है, वहां से पीपल्स पार्टी कामयाब होती रही है माजी में भी, और इस दफा भी कामयाब हुई है। इसके अलावा एक और जिला है कि जिला किमाड़ी, वो जिला जो है वो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ने अपने लिए बनाया था, अपने लिए वो नशिस्तें बनाई थी। वहां से एमएनए इस वक्त हैं कादिर पटेल साहब, जो आपके वजीर सेहत भी हैं। जी जी। उस इलाके से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। कराची का हिस्सा जरूर है, लेकिन साहिल के साथ लगता है, और वो निस्बतन शहर के अंदर काउंट होने वाला एरिया नहीं है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी जीती है जिला गरबी से, जो शहर से थोड़ा सा कटा हुआ इस तरीके से है कि वहां पर मुख्तलिफ कौमियतों को लोग आबाद हैं कि जो शहर को उस तरीके से ओन नहीं करते, या कारोबार के लिए आए हुए, यहाँ पर जो है वो हसूल रोजगार के लिए आए हुए, लेकिन असल शहर के रहने वाले नहीं है। शहर के रहने वालों से मेरी मुराद ये है कि जो कई नस्लों से यहाँ पर रहते हैं, उनका ज्यादा हिस्सा जिला जनूबी यानी कि लियारी के अंदर रहता है, उनका ज्यादा हिस्सा जिला वस्ती यानी कि नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, बफर जोन, इन तमाम इलाकों के अंदर रहता है। और इस तरीके से कोरंगी का इलाका है, जहाँ पर जो है वो तवील अरसे से ऐसे लोग आबाद हैं कि जो हिजरत करने के बाद से नस्ल दर नस्ल यहीं पर रहते हैं। तो इन तमाम इलाकों से अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी शायद ही किसी जगह से जीत सकी हो। तो इसका मतलब ये है कि कराची का जो सराउंडिंग एरिया है, वहां से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक अफराद आते हैं हुकूमत करने के लिए, उनका कराची शहर से उस तरीके से ताल्लुक नहीं बनता, ना रूहानी ताल्लुक बनता है, ना अब ये प्रॉब्लम समझ आ गई ना, मतलब सराउंडिंग्स में आपको वोट मिल गए, वहाँ पे नशिस्तें मिल गई हैं, लेकिन मेन जो कराची है ना, वहाँ से नहीं मिला, जो मेन कराची है। थैंक यू वेरी मच। फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कराची के जो जिसे कहना चाहिए जो इश्यूज हैं, जो कि सही तौर पर हमें हाईलाइट करने चाहिए हैं, वो हम कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल सबके सामने है कि शहर कायद में हो क्या रहा है, निजाम किस तरह से चल रहा है। लेकिन कम से कम कराची की हालत बदलने के लिए किसी भी एक जमात को ओनरशिप लेनी होगी कराची की। कराची के हकूक के हवाले से जब तक कोई सियासी जमात सिंसियर नहीं होगी, तो फिर कराची डिस्टर्ब होगा। जब कराची डिस्टर्ब होता है तो फिर इसका बराह रास्त असर आपके मुल्क पर होता है, और बड़े हंगामी तौर पर फैसले लेने होंगे अगर कराची को बेहतर करना है तो। यस एब्सोल्युटली, और दे हैव टू स्टिक विद दैट। अगर वो लेते हैं इस तरह के डिसीजंस, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ मॉर्निंग में। और ईद के बाद ये जो न्यूज़ मॉर्निंग है, चाहते तो हम यही थे कि शायद ईद तक ही कोई सियासतदानों में कोई आपस में टेबल टॉक पर गुफ्तगू हो जाती, कोई ईद के दिन ही कोई मुबारकबादों का सिलसिला शुरू होता, तो आपसी रंजिशें भी ख़त्म हो जाती। लेकिन उसी तरह से ज़मान पार्क के बाहर भी रश लगा हुआ है, और लोग जो हैं वो इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ PDM की जो पूरी की पूरी एक टोला है जो हमारी हुकूमत के लिए बैठा है, वो कौमी असम्बली में अपने मर्जी के बिल पास करवाए जा रहे हैं। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जिसका रोल ये है कि उन्होंने जितने भी कानून हैं जो बने हुए हैं उन पर इम्प्लीमेंट करवाना है। कभी उनके बेंच बनते हैं, कभी टूटते हैं। अभी की जो थोड़ी देर पहले की ब्रेकिंग है जो आपने सुनी भी है, मिस शफक सुना रही थी हमें, वो ये बता के गई हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस का आज बेंच था, उसको डी-सीट कर दिया गया है। 12 मुकदमात की समाअत होनी थी, और फिर ये जो 2 जजेस उसमें जस्टिस आई गेस उमर अता बंदियाल के साथ मंदू खेल साहब भी थे, और वो डी-सीट कर दिया। ये रहा है ये तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो में जो गरीब अवाम है ना, जो गरीब आदमी है, वो पिस रहा है। He has nothing to do with this politics। उसको सिर्फ अपने पेट, अपने रोटी रोजी के चक्कर के लाले पड़े हुए हैं। इन मौजूदा हालात में सियासी कशीदगी का नुकसान क्या हो रहा है, अवाम इस चीज़ की कितनी पे जो है वो अदा कर रहे हैं, पे उसकी कॉस्ट कितनी अदा कर रहे हैं, इन तमाम तर मामलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार और हमारे बहुत ज़बरदस्त दोस्त तौफीक भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भट्ट साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया जी।
آپ کے ساتھ تو ویسے تو جو بھی ہماری محافل ہوتی ہیں غیر سیاسی گفتگو کا جتنا مزہ بٹ صاحب کے ساتھ آتا ہے, جتنا ہم آپ سے لطف اندوز ہوتے ہیں, آپ سے رہنمائی لیتے ہیں, وہ تو اس کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن بٹ صاحب اب یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ زبردست آپ کالمز کے ذریعے آواز اٹھاتے رہتے ہیں, آپ تجزیے بھی دیتے رہتے ہیں ٹی ویز پر آ کے, بٹ صاحب آپ کی لائف میں کبھی اتنے ورسٹ حالات آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں, یا اس سے پہلے بھی ایسے حالات رہے ہیں آپ نے دیکھے ہیں؟ میری لائف میں تو کبھی بھی نہیں, اور میرے بزرگوں کی لائف میں بھی کبھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے, میرے والد صاحب اور جو دوسرے فیملی کے بزرگ, وہ اپنی زندگی میں جو تکلیفیں تھیں پاکستان کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے. کبھی اس طرح کے حالات نہیں ہوئے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی خطرے میں ہے, آپ کا ملک خطرے میں ہے, آپ کا آئین خطرے میں ہے, آپ کے اخلاقیات خطرے میں ہیں, آپ کی سیاست خطرے میں ہے, آپ کے ادارے. دیکھیے میں نے اگلے دن اپنے کالم میں بھی لکھا کہ میری 2 بہنیں ہیں اور میری والدہ میری بہنوں کا اس گھر میں رشتہ نہیں کرتی تھیں جس گھر میں یعنی لڑکے کے پیرنٹس نہیں ہوتے تھے, یعنی ساس سسر جو ہونے والے. تو میں اماں کو کہتا تھا کہ امی جان, لوگ تو چاہتے ہیں کہ بھئی ساس سسر نہ ہو, اور آپ چاہتی ہیں کہ جی ساس سسر ضرور ہو, میں نے وہاں پہ رشتہ نہیں کرنا. تو میری والدہ کہتی تھیں کہ پتر اے جڑے وڈے ہوندے نے نا, ایک گھر بچا لیندے نے. اس کو سمجھایا, اس کو 2 گالیاں نکالیں, اس کو بتایا کہ یہ غلط ہے. یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہمارا جو گھر ہمیں خطرے میں محسوس ہوتا ہے, ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارا بڑا ہی کوئی نہیں رہا. وہ پہلے ہم کہتے تھے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, اب یہ ہے کہ ہر بڑی سیٹ پہ ایک بونا بیٹھا ہے. اس کے اپنے مفادات ہیں, اس کے اپنی انائیں ہیں, جھوٹی اور چھوٹی. ایسی صورت میں معاشرے کہاں بچتے ہیں, اور ملک کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف جائے گا. تباہی کے جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں ہر لحاظ سے وہ آپ کے سامنے ہے. تو مایوسی, وہ کہتے ہیں کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے, مگر ہم جھوٹ بولیں. لیکن ایک طرف مایوسی گناہ ہے, دوسری طرف ہم جھوٹ بولیں کہ نہیں جی سارا کچھ ٹھیک ہے, ادارے بھی اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی ساری صحیح ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہے, تو یہ جھوٹ ہوگا. تو ایک طرف اگر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے تو ایک طرف یہ بھی تو ہے کہ ہم جھوٹ بولیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے. کیا دنیا کی نظریں نہیں ہیں؟ میں بے شمار ملکوں میں جاتا ہوں, باہر جاتا ہوں, اور وہاں پہ اپنے پاکستان کی عزت کے لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ جی پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں, پاکستان کے معاملات بہت اچھے ہیں, تو لوگ میری طرف ہنستے ہیں, لوگ میری طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر میں انہیں کہوں کہ پاکستان کے حالات بہت برے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں مایوسی کی طرف لے جا رہے ہیں. بٹ صاحب آپ کی یہی بات سے میں آگے لے گئی, آپ نے بولا کہ سیٹ پر بات کی, ہر سیٹ پر بونا بیٹھا ہوا ہے. بٹ آپ یہ دیکھیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے, ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, آپ کو کہتے ہیں, ہمارے سیاستدانوں کو جب سب اوکے کی رپورٹ ملتی ہے کہ سب ٹھیک ہے, کیا وہ اندھے ہیں؟ کیا وہ سن نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے؟ مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے سارے اصل ریالٹی کیا دکھا رہے ہیں, تو پھر وہ کیسے آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں اپنی سیٹ پر جب انہیں پتہ ہے کہ میری ٹیم میرے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے؟ دیکھیں ہماری نا ایک بڑی ویسے زیادتی بھی ہم کرتے ہیں. ایک ہے ہمارے سیاسی حکمران, ایک ہے ہمارے اصلی حکمران. ان دونوں نے مل کے بیڑا غرق کیا ہے پاکستان کا. صرف سیاستدان چونکہ ایک صاف ٹارگٹ ہے تو ہم ہر چیز ان پہ پھینک دیتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی جو قوتیں ہیں یہ پاکستان کی تباہی میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. سیاستدان تو ہتھیار ہیں جسے وہ استعمال کرتے ہیں, یہی تو جا کے ان کے گھٹنوں میں بیٹھتے ہیں کہ ہماری حکومت لے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آگ دونوں طرف ہے برابر لگی ہوئی, ٹھیک ہے نا. یہ استعمال ہونے کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں اور وہ استعمال کرنے کی آخری حد تک وہ پہنچ چکے ہیں. آپ تو خان صاحب کے بڑے قریب رہے. خان صاحب تو عمومی طور پہ ویسے کسی فنکشنز پر نہیں جاتے, تو ماشاءاللہ آپ کی بیٹی کی شادی پر بھی آئے اور آپ کی غمی پر بھی آئے جب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. والدہ کی ڈیتھ پہ تو بٹ صاحب آپ کی تو بڑے قربت تھی, بڑے مراسم تھے, بڑے ہمراز تھے, ہم پیالہ تھے, ہم نوالا تھے خان صاحب. تو پھر اتنی شدت کیسے آئی کہ آپ خان صاحب کے دور اقتدار میں 3 ماہ آنے کے بعد ہی ان پہ آپ ان کے ناقد ہو گئے اور اتنی دوریاں ہو گئیں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں مجھے جب وہ اقتدار میں آئے
تو اور آپ کو تو اسپیشل اسسٹنٹ تو پی ایم کی آفر بھی ہوئی تھی نا غالباً؟ میڈیا ایڈوائزر ہاں کے لیے میڈیا انہوں نے مجھے کہا تھا، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ میرا میرٹ نہیں بنتا، اور آپ کے حوالے سے چونکہ ایک تاثر جڑا ہوا ہے کہ آپ نے جب اقتدار میں آنا ہے تو ہر کام میرٹ پہ کرنا ہے، تو اگر آپ مجھے اپنا میڈیا ایڈوائزر بنائیں گے تو اس میرٹ کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ یہ بات آپ نے خان صاحب کو جی بالکل، میں نے انہیں کہا میرا یہ میرٹ نہیں بنتا، میرا یہ مقام نہیں ہے، میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے اپنے پروفیشن سے محبت ہے، اور یہی میرا سب سے ایک خوبصورت مقام ہے جس کا مجھے ہمیشہ زندگی میں تعارف کروانا ہے ایز اے ٹیچر، وہ اچھا لگے گا، تو یہ آپ کسی اور کو یہ منصب جو ہیں وہ سونپ دیں۔ اصل میں ایک جو بہت بڑی تبدیلی کا خواب خان صاحب نے ہمیں دکھایا تھا، اور وہ اس پہ ضد کرتے رہے کہ جی یہ 100 دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا بنیادی اختلاف ان سے یہ تھا کہ آپ یہ تو کہہ لیں کہ ہم اس سے یہ جو ایک خراب سسٹم ہے اسے کم سے کم وقت میں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، آپ دن فکس نہ کریں گے، آپ نہیں کر سکیں گے۔ 100 دن تو کیا، میں نے کہا میری نظر میں تو آپ 100 سالوں میں بھی یہ نہیں کر سکیں یہ آپ نے گے، خان صاحب میں نے کہا، تو میں نے کہا 100 دنوں والی بات نہ کریں۔ تو انہوں نے مجھے ایک بے تکلفی میں ایک گالی دیتے ہوئے کہا، یا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے مجھے کہا وہ تو پاگل ہو گیا ہے، لیڈر یا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایماندار ہو، 100 دن تو میں آپ کو بہت زیادہ دے رہا ہوں، یہ میں 100 گھنٹے میں آپ کو سب کچھ ٹھیک کر کے دکھاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے، واہ جادو کی چھڑی تھی، مطلب وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جو ٹیم آپ نے بنائی ہے منسٹرز کی، یہ جو لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کو، دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو خاص طور پہ، اس ٹیم کے یہ تو پہلے بھی مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، یعنی خان صاحب کی کابینہ میں 80% جو وزراء تھے وہ پہلے دوسری پارٹیوں کے منسٹر رہے تھے۔ اگر وہاں پہ وہ کوئی تبدیل نہیں کر سکے اپنے محکمے کو یا اپنے ادارے کو، تو خان صاحب کے ساتھ آ کے انہوں نے کیا اس کو تبدیل کرنا تھا۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی بات غلط ہے، اور پھر ایسے ہی ہوا، ہمارے خواب چکنا چور ہونا شروع ہوئے اور ہماری جو امیدیں تھیں وہ، تو میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ابھی سے بجائے اس کے کہ ہم جو ہیں وہ اس رستے پہ چلتے رہیں، تو ابھی سے اس رستے کو ہم الگ کر لیں۔ تو 3 مہینے بعد میں نے ان کے بارے میں کالم لکھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو مجھے سہیل وڑائے صاحب جو ہیں خاص طور پر انہوں نے مجھے کہا کہ یار اتنا سخت کالم تم نے لکھ دیا پرائم منسٹر کے بارے میں، اس کو ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں، اس کو کم از کم 1 سال تو دیں۔ تو پھر سہیل وڑائے صاحب کے کہنے پہ 1 سال میں نے کبھی اپنے سفر نامے لکھے، سیاست پہ لکھا ہی نہیں، میں نے 1 سال عمرے پہ لکھے، میں نے جاپان کا سفر نامہ لکھا اور کئی لکھے۔ میں اس ٹائپ کے سوشل جو ہمارے ہومیوپیتھک کالمز لکھتے ہیں، ہومیوپیتھک کمزور سے کالم میں جو ہے وہ لکھتا رہا۔ 1 سال بعد پھر میں نے سہیل وڑائے صاحب سے پوچھا، میں نے کہا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا اب تم آزاد ہو۔ پھر اس کے بعد میں تو خان صاحب نے کبھی ویسے گلا کیا محبت میں ہیں سارے، آپ سے گلا کیا آپ کی ناراض، اتنا تعلق، اتنے پرانے مراسم اور پھر اس کے بعد اتنی سخت تنقید، خان صاحب ناراض تو ہوئے ہوں گے؟ ظاہر ہے، وہ جب پہلے تو وہ نا تنقید برداشت کر لیتے تھے جب وہ حکمران تھے، لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کا نا ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے، جب وہ حکمران بنتے ہیں نا ہمارے سیاستدان یا کوئی بھی جب کسی بڑے منصب پہ بیٹھتا ہے تو اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ایک بار خان صاحب سے ایک ملاقات میں انہوں نے بڑی میرے پہ تنقید کی، تو میں خاموشی سے سنتا رہا اور میں نے انہیں ایک ہی بات کی، میں نے کہا خان صاحب میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ نے جو اپنا منصب ہے وہ اس کو وہ آپ اپنے کردار کو، اپنے آپ کو، اپنے ظرف کو اپنے منصب جتنا بڑا کر لیں۔ آپ نے اپنے منصب کو اپنے ظرف جتنا چھوٹا کر لیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا ظرف بڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ لوگ کہاں سنتے ہیں ایسی باتیں، جب حکمران بنتے ہیں پھر تو یہ تنقید تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا۔ تنقید اب آپ اندازہ کریں، میں یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، چودھری سرور صاحب اس کے گواہ ہیں، میرا عزیز بھائی ہے حسن رضا دنیا میں، وہ اس کا گواہ ہے کہ یعنی عمران خان کے ساتھ 24 سالہ محبت، 24 سال اس کے جو ہے ہم میراثی بنے رہے، کم از کم میں یہ کہتا ہوں، لکھتے رہے، تبدیلی کا خواب، یہ گنگاتے رہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ انہی کی گورنمنٹ نے مجھے ملازمت سے برطرفی کا نوٹس دے دیا، یعنی بزدار صاحب نے۔ وہ پھر چودھری سرور صاحب بیچ میں آئے، انہوں نے کہا یار آپ کیا ہو گئے، آپ یہ ایک مثبت تنقید بھی اپنے ہی لوگوں کی برداشت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟
تو بعد میں پتہ چلا جی کہ بزدار صاحب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ نوٹس انہوں نے کسی اور کے اشارے پہ جو ہے خان صاحب کے کہنے پہ ہی آپ کو یہ جو ہے وہ کیا تھا. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ لوگ کتنے یہ برداشت ہی نہیں کرتے تنقید، چاہے وہ شریف برادران ہو. ہاں ایک میں اعتراف ضرور کروں گا، برداشت کا جتنا حوصلہ پیپلز پارٹی میں ہے، زرداری میں ہے. یہ میں آپ کو اب میں آپ کو واقعات سناؤں گا، 2-3 واقعات ہیں تو وہ آپ کا سارا وقت اس میں گزر جائے گا، وہ میں اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں. مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی پارٹی میں حوصلہ ہے نا یا کسی سیاستدان میں برداشت ہے تو وہ آصف زرداری. شریف برادران بھی ناراض ہو جاتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بھی عمران خان، وہ اس حوالے سے وہ بھی عمران خان کی صف میں ہی کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود عمران و شہباز. حامد میر صاحب کے ساتھ جو زرداری صاحب نے انٹرویو کیا ہے، بڑے ٹف کوشچن پوچھے تھے، وہ آگے سے ہنس کے جواب دیتے رہے ہیں، انہوں نے کوئی افینڈ نہیں ہوئے کہ یہ بات تو ہے. ویسے بھی جب ان کی پریس کانفرنس کوئی بھی پیپلز پارٹی کا بندہ آ کے جب پریس کانفرنس کرتا ہے یا ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بلو دا بیلٹ کوئی بھی ایسی غیر مہذب نہ زبان استعمال کرتے ہیں اور نہ اس طرح سے جیسے باقی عام ٹاک شوز میں کرتے ہیں. یہ تو میں پہلے بھی اس کو کریڈٹ دیتی رہی ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ پڑھے لکھے ایٹ لیسٹ جینٹل مین پولیٹیشنز ہیں. بٹ سر ایک DGISPR کی کل کی پریس کانفرنس لازمی طور پر آپ نے دیکھی بھی ہوگی. اچھا وہ بھی ایک فیکچر ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ اصل میں اسٹیک ہولڈرز وہ بھی ہیں، اس کے اندر صرف پولیٹیشنز انوالو نہیں ہیں، لیکن یہ پولیٹیشنز بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرلز ہیں، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم نے آپ کو بیک فٹ پہ کر لیا ہے. ابھی کیا واقعی کسی بھی گورنمنٹ کے کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یا وفاق میں جو گورنمنٹ ہے، ڈو یو تھنک سو کہ پیچھے ان کا رول نہیں ہے؟ دیکھیے اب یہ تو بات ہم لوگ جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ اور میڈیا نے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا نے لوگوں کا جو ایک سویا ہوا شعور یا سوچ کے بند دروازے جو ہے نا وہ کھول دیے. میرے خیال میں آپ اب کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے جھوٹ بول کے. جھوٹ جو ہے وہ اب اتنا نہیں بکتا جتنا پہلے بک جایا کرتا تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تو یہ بالکل ایسی ہے جیسے، اب میں اس پہ زیادہ کوئی ایسی وہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. لیکن یہ خواب ضرور ہے کہ یہ لوگ یا کوئی بھی جو ہے وہ جو اس کا اصل کام ہے وہ کرے، بٹ سب وہ دوسرے کے چھابے میں. آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ آپ بڑے باخبر ہیں، الیکشنز ہوتے دقائی دے رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ جو حالات بنائے جا رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اندرونی یا بیرونی قوتیں ہیں انہوں نے پاکستان کی مکمل بربادی کا جو ایک سکرپٹ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے تو یہ الیکشن جو ہے آپ دیکھ لیں بھئی، اس سے زیادہ کیا آپ مجھ سے کیا یقین دہانی چاہتے ہیں یا مجھ سے اس حوالے سے کیا پوچھتے ہیں جب آپ کے ملک کا وزیر داخلہ جو ہے وہ اوپنلی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے. وہ اوپنلی کہتا ہے کہ الیکشن تو بہرحال اس تاریخ کو نہیں ہوں گے جو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ دی ہے. اس کے بعد میں یہ کہنے والا کون ہوتا ہوں یا بتانے والا کون ہوتا ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے؟ مجھے تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور یہی الیکشنز ہی آئی گیس حل بھی ہے، الیکشن بھی ہیں. لیکن جس طرح بٹ صاحب نے کہا اور بڑی خوبصورت انہوں نے تجزیے کے ساتھ یہ کہا کہ الٹیمیٹلی لگ یہی رہا ہے مستقبل قریب میں الیکشنز نہیں ہوں گے. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ آفس آئے، اسٹوڈیو آئے. بہت شکریہ آپ کا. آگے بھی سر آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے، بیکاز یہی بات ہے کہ ہم جنہوں نے دیکھی ہے واقعی ہسٹری دیکھی ہوئی ہے اور پیچھے ہوتا کیا رہا ہے ہم وہی رہنمائی کر دیں کہ آخر یہ جو پاکستان ہے جسے ہم کہیں نازک دور سے گزرا ہے، نازک دور یا تو نازک دور ختم کریں یا پھر بتا دیں کہ کب سے یہ چل رہا ہے. آپ کے سیاسی وابستگیاں، سیاسی مفادات اپنی جگہ، لیکن آئین جو ہے وہ مقدم رہنا چاہیے. آئین جو ہے اس کی پامالی نہیں کرنی چاہیے. It's just a book for the politicians, I guess. ابھی تو صورتحال یہی. Stay with us. ویلکم بیک جی. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز مارننگ میں. اور پہلے بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عید پر سنیما ہاؤس جو تھے وہ فل تھے، اور آئی گیس جو چیپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور جو فیملیز جاتی ہیں اور انجوائے کرتی ہیں وہ یہی ہے. سنیما ہاؤس میں کھڑکی تو رش ہوتا ہے، بالی ووڈ کی موویز بین ہے، تو جو ہماری موویز بن رہی ہیں یہاں پر اس انڈسٹری کی طرف سے وہ آئی گیس 5 فلمیں پیش کی گئی تھی جن میں ایک پنجابی تھی اور 4 اردو تھی، اور بڑا اچھا رسپانس آیا. اچھا گزشتہ 4-5 سال سے جو ہماری فلم انڈسٹری
ہے اس کا ریوائول ہوا ہے, اور اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ جو موویز کی کوالٹی تھی نا, اب وہ ان چیزوں سے, جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا, نکل آئے آرائندہ کھڑا, گجر کی آواز اور وہ مولا جٹ, اس طرح کی کچھ تھی. اس میں کم از کم اب کانٹینٹ بھی ہمارا بہتر ہوا ہے موویز کا, اور اب ہماری موویز دیکھ کے لگتا ہے کہ جن کو آپ فیملیز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ان کا معیار بھی بہتر ہوا ہے. لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آخر پاکستانی فلم انڈسٹری کا ریوائول مزید بہتر کیسے ہو سکتا ہے, ریوائول کس طرح ہوگا, اور کس طرح ہم بھارت کے مقابلے میں اپنی موویز کو کمپیٹ کر سکتے ہیں, اسی پر بات کرنے کے لیے معروف فلم پروڈیوسر راشد خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کے وقت کا. راشد صاحب, آپ تو ماشاءاللہ دیکھا ہے ہم نے کہ جس طرح آپ لوگ بھی اب کام کرتے ہیں, اور اب جس طرح میں نے پہلے کہا انٹرو میں, کچھ موویز کا ہمارا معیار بہتر ہوا ہے, تو سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فلم انڈسٹری ہے ہماری دوبارہ سے ریوائول کی جانب بڑھ رہی ہے, کمپیٹ کر سکتی ہے ہمارے نیبرز کو؟ کوئی آپ بھی پروڈکشن کی طرف کر رہے ہیں کوئی مووی؟ لیٹ می ایکسپلین یو لٹل بٹ کہ جب ہم ریوائول کی بات کرتے ہیں تو انڈین فلم کے بغیر ہمارا ریوائول نہیں ہو سکتا. ہمارا جتنی فلمیں بہتر بنی وہ اس وقت تھیں جب انڈین فلمیں پاکستان میں لگ رہی تھی. گورنمنٹس اس بات کو ریئلائز نہیں کرتی کہ ملٹی پلیکس, یہ ماڈرن سنیما جو ہے نا, جب پاکستان میں آپ لے تو آئے ہیں, اب اس کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہی گورنمنٹ. اس کو سال کی 100 فلمیں چاہیے, اور پاکستان میں 22 فلموں سے زیادہ آج تک بنی نہیں ہے کبھی. جب فلمیں نہیں ہوں گی تو سنیما چلے گا کیسے؟ جب سنیما نہیں چلے گا تو فلم نہیں بن سکے گی. اس لیے بہت لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہم کیوں انڈین فلمیں لگائیں پاکستان میں, وہ ہماری نہیں لگاتے. بھئی آپ ایسی بنا ہی نہیں رہے کہ وہ لگائیں, ہماری ضرورت ہے وہ بنائیں. آپ اس وقت انڈین فلم کو بین کریں جب پاکستان خود 100 فلمیں بنانے لگے, ہاں تب بین کریں. لیکن اس وقت تک ان کو یوز کریں, ان کو ٹیکس کریں, اس سے پاکستانی فلمیں بنائیں, اس کی انڈسٹری کو سپورٹ کریں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیوں نہیں کیا جاتا, گورنمنٹ کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتی. ساری پرابلم یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے پاکستان میں, پچھلی 20 گورنمنٹ تو میں دیکھ چکا ہوں, اس کے اندر کوئی ایک اپنا آدمی ہوتا ہے ان کا جس کو وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا ایکسپرٹ ہے. ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم کبھی فیلڈ کے لوگوں سے نہیں پوچھتے کہ کیا کریں. کمیونیکیشن بیریئر ہے ہمیشہ سے. ہر گورنمنٹ میں ایک آدمی ہوگا جس کو وہ اپنے آپ کو ایک ترم خان سمجھتا ہے کہ اس کو سب فلموں کو پتا ہے, اور وہ اس کو پتہ کچھ نہیں ہوتا, وہ سنی سنائی بات. صورتحال بھی فلم انڈسٹری کا پی سی بھی بنا ہی ہے, جو گورنمنٹ آتی ہے اپنا بندہ اپوائنٹ کرتی ہے. ہماری ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ جس نے 2 ڈرامے دیکھے ہیں وہ ڈراموں کا ایکسپرٹ ہے, جس نے 2 فلمیں دیکھی ہیں وہ فلموں کا ایکسپرٹ ہے. یس, ہماری ٹریڈ ایسی ہے کہ جو لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ ہر آدمی اپنے آپ کو 4-10 فلمیں جس نے دیکھ لی وہ اپنے آپ کو فلموں کو ایکسپرٹ, وہ آپ کو بتانے لگ جاتا ہے کہ فلم بنتی کیسے. اس کو وہ پروسیس کا پتہ نہیں ہوتا. بٹ سر ہمارے جو ایکٹرز ہیں آپ یہ دیکھیں, جو اسپیشلی جو کمیڈین ایکٹرز ہیں وہی ان پنجابی فلموں میں جا کے وہ کام کر رہے ہیں اور وہ سپر ہٹ ہیں وہ موویز, اور یہی ایکٹرز کو اگر ہم یہیں پر یوٹیلائز کریں, یہی اسکرپٹ, اچھی اسکرپٹ ہم انہیں دیں, تو کیوں نہ چلے وہ مووی. دیکھیں دنیا میں, اب اگین ہم ذرا سا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, لیکن دنیا میں ایک زبان میں 2 ملکوں میں فلمیں نہیں بنتی. ہندی جس کو وہ کہتے ہیں وہ ایکچولی اردو میں بنا رہے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں ہندی ہے. یس, ہاں, آپ ان کی پوری ہسٹری اٹھائیں, یہ سب کانٹیننٹ کی فلمیں, تو وہ کہتے ہیں اس کو ہندی ہے لیکن وہ ہے ایکچولی اردو میں. تو ہمارے لیے اصل اپرچونٹی ہے پنجابی لینگویج کی. آپ مولا جٹ دیکھیں, وہ بنا کے دکھا دیں ہمیں مولا جٹ کے لیول کی فلم. ہاں, وہ بہت اچھی, مولا جٹ بہت اچھی مووی بنی ہے, ورلڈ سٹینڈرڈ تھا, اور دنیا کی ہائیسٹ گروسنگ فلم بن چکی ہے وہ دنیا کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن راشد صاحب, بڑی فلم کے لیے ایک بڑا بجٹ درکار ہوتا ہے. جب ایک پروڈیوسر کو پتا ہے کہ اس کے لیے اتنا بڑا بجٹ چاہیے ہوگا, اور اس کو پتا ہے کہ اتنا بڑا بجٹ لگاؤں گا تو ہو سکتا ہے مووی نہ چلے, نہ دیکھی جائے, تو یہ نے پروف کر دیا نا جی, بڑے بجٹ سے بنائی اس نے. اتنے بڑے بجٹ, اس کے آدھے بھی بجٹ کی کوئی فلم نہیں بنی پاکستان میں, اور اس نے پھر بھی دیکھیں دنیا بھر میں بزنس کیا. بالکل, آپ کے ایکٹر یوز کر کے وہ لوگ فلمیں بنا کے ہٹ کراتے ہیں, اور آپ نہیں کر رہے. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ بجٹ میں مسئلہ ہے, ویژن میں مسئلہ ہے. بجٹ میں مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں میکرز ہیں, لوگ ہیں, صرف فلمیں بننی ہے, کوانٹٹی چاہیے, سنیما چاہیے. سنیما بہت کم ہے, بہت کم سنیما ہے. آپ کو کوئی 10 گنا زیادہ سنیما چاہیے جتنے آلریڈی سنیما. آپ کے پاس ٹوٹل 160 سنیما ہے پاکستان میں, اسکرینز ہیں. لوکیشن تو 70 لوکیشن ہے, 70 سنیماز لوکیشن ہے. تو آپ کیسے فلم بنائیں گے؟ سر ہمارے ڈراماز جو ہیں وہ اتنے زبردست بنتے ہیں کہ
یا انڈیا کی موویز کی ہم بات کرتے ہیں, انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ڈراماز کے فین ہیں. اگر پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اتنا بوم لا سکتی ہے, اتنا ریوائز کیا انہوں نے اپنے آپ کو, اسٹینڈرڈ اس کوالٹی پہ آئی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں, تو فلم انڈسٹری آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بجٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے, بنا رہے ہیں, سنیماز کا مسئلہ کہہ رہے ہیں, لیکن اس لیول پہ پروڈکشن پہ بن نہیں رہی. اگر پنجابی موویز بھی ہیں تو وہ ایک بنی ہے نا مولا جٹ, اس سٹینڈرڈ کی کوئی دوسری مووی بن نہیں بننے سے آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آپ کے پوٹینشیل ہے, آپ بنا سکتے ہیں. آپ کے ایکٹر انڈیا جا کے ہٹ ہوتے ہیں, یہاں پہ میں وہ کہہ رہی ہوں, یہ افتخار ٹھاکر اور ایک دو لوگوں کو میں اور دیکھ رہی تھی, وہ پنجابی موویز اتنی اچھی اور اتنی فٹ بن رہی ہیں, ہم اسی کانٹینٹ میں یہاں پہ چاہے ہم انہیں کاپی کر لیں, وہ بھی تو ہالی ووڈ کو کاپی کرتے ہیں. یہاں ان کی ریکوری نہیں ہو رہی نا, آپ ان کو اتنا بڑا ایکٹر ہی نہیں سمجھتے. اوکے, جتنا بڑا وہ ہیں, وہ انٹرنیشنلی, یہ سارے انٹرنیشنل سٹارز بن چکے ہیں ٹی وی پہ. ایبسلیوٹلی. تو سر اس میں بھی کہیں نہ کہیں فلم پروڈیوسرز کو ہی سوچنا ہوگا نا اس بارے میں. نہیں, اس میں گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا. گورنمنٹ کو کیسے سوچنا؟ آپ مجھے کوئی اپرچونٹی دیں گے, ایسی سچویشن کریٹ کریں گے تو میں کروں گا نا. میں فلم کیوں بناؤں جب آپ کے پاس سنیما ہی نہیں آپ بنوانے دے رہے, آپ کہیں کوئی اپرچونٹی کریٹ ہی نہیں کر رہے, آپ مجھے فائنینسنگ ہی نہیں کر رہے, آپ پروڈیوسرز کو فائنینس کریں تو وہ بنائیں گے نا. اچھا, یہ ابھی ہمارے جو پروڈیوسر ہیں عمر صاحب, انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے. سر ہمارے تو جو ہیروز ہیں وہ تو بہت لمیٹڈ سے ہیں, بڑے محدود سے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے ہیروز پیدا کیوں نہیں کر سکے؟ یہ کس نے آپ کو بولا کہ محدود ہے؟ انڈیا میں سر دیکھیں کہ کتنی, ارے بھائی آپ نے علی ظفر نے وہاں جا کے مصیبت ڈال دی, آپ کے یہ فواد نے وہاں جا کے مصیبت ڈال دی, وہ تو چوتھا خان بننا تھا اس کو زبردستی واپس بھیجا. لیکن سر گھوم پھر کے دیکھیں, یہ تو انڈین پروڈیوسرز مجھے خود بتایا بہت سارے لوگوں نے. راشد صاحب گھوم پھر کے دیکھیں نا, وہی ہمایوں سعید ہیں, وہی فواد خان ہیں, اصل میں وہی جو ڈراماز وہاں پہ تو وہی شاہ رخ خان ہے, وہی سلمان خان ہے, وہاں کون سے اصل میں ایشو ہے, ہم بس یہ جاننا چاہ رہے ہیں راشد صاحب, کوشچن یہ ہے کہ جو ڈراماز کے ایکٹر ہیں نا, لوگ ان کو ایز اے ڈراما ہیرو ایکسیپٹ کر چکے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں جو فلم ایکٹرز ہیں نا بالی ووڈ کے, وہ کبھی بھی ڈراما سے لوگ نہیں لیتے, وہ الگ ایکٹرز ہیں, وہ سپر سٹارز ہیں. یہاں پہ بھی ایسا ہوا, جتنے بنے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا ڈراما کا ایکٹر ہے؟ سارے ڈرامے والے فیل ہوتے ہیں. آپ فواد کو ڈرامے کا ایکٹر کہیں گے؟ ہے تو وہ سٹارٹ تو انہوں نے کریئر کا سٹارٹ سے کیا نا, ہمایوں سعید جو بھی مووی میں آیا, شاہ رخ خان نے بھی ایسے سٹارٹ کیا تھا, وہ بھی ٹی وی سے ہی آیا ہوا ہے. آپ کو کس نے بول دیا کہ وہ ڈراموں سے نہیں آئے؟ بالکل ڈرامے سے آیا ہے, اس کا وہ بہت مشہور ایک ڈرامہ ہے جہاں سے وہ پہلی دفعہ آیا ہے. سر وہاں پہ ہیروئنز اور ہیروز جو ہیں اس کی سیریز ملتی ہیں. اچھا چلیں, لیکن میں آپ کو یہی مثال دے رہا ہوں کہ آج وہ تو ٹی وی نہیں کر رہا نا فواد, اس کو جب وہ اپرچونٹی ملی, آج وہ پاکستان کا اتنا بڑا ہیرو ہے کہ اتنی بری سی فلم نے اتنا بڑا بزنس کر لیا, وہ صرف فواد کی وجہ سے, کہ اس کی فین فالوئنگ وہ بنی ہے. علی ظفر وہ کہاں سے ٹی وی کا ہے؟ نہیں, ایز اے سنگر نا, اور اس کے بعد جا کے, لیکن وہ فلم ہیرو ہے, وہ سنگر تو وہ اپنے آپ کو خود سمجھتا ہے نا بڑا, لوگوں نے تو اس کو کتنا بڑا ہیرو بنایا. راشد صاحب کیا وہ دن بھی آ سکتا ہے کہ جب ہماری جو فلم انڈسٹری ہے, ہماری جو موویز ہیں, وہ ہم نیٹ فلکس پر بھی دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں میری نظر میں ایسی کوئی بہت عزت کی بات نہیں ہے نیٹ فلکس پہ کوئی آ جائے. آپ کی فلمیں ابھی علی ظفر کی فلم بھی وہاں پہ نیٹ فلکس پہ تھی, ایک دو تین اور فلمیں بھی ہیں وہاں ہیں, لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ نیٹ فلکس آلموسٹ انڈین, یہاں پہ جو جتنی کمپنیز باہر سے آتی ہیں اس کے دفتر انڈیا میں بنتے ہیں, اس کا سی ای او انڈین ہوتا ہے, اس کے سارے دفتر کے لوگ جو ہیں وہ انڈین ہوتے ہیں. تو کیسے ہوگا؟ اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں کہ پاکستان سے ایک انڈین اس طرح کا او ٹی ٹی پلیٹ فارم آیا اور اس نے آ کے پاکستان کے ٹاپ 5 ڈائریکٹرز کو ہائر کیا اور اپنا کانٹینٹ ڈیولپ کرایا, اور بہت اچھا کانٹینٹ بنا. بٹ اب آپ کے سارے چینلوں کو مصیبت پڑ گئی اور انہوں نے سب نے مل کے اس کو بین کروا دیا. اب وہ پاکستان میں امیزون ہی نہیں مل رہا. لیکن سر اللہ کیسے رہا ہے کہ سر سارا ملبہ ہم لوگ, یا آپ جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں. گورنمنٹ کے علاوہ میں نے ابھی آپ کو گورنمنٹ نہیں کہا کہ گورنمنٹ نے بین کیا, یہ ٹی وی چینلز نے مل کے اس کو بین کروایا پاکستان میں. ٹی وی چینل ذمہ دار؟ جی جی جی. فلم میکرز کی, پروڈیوسرز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے سر. پاکستان کا جب پہلا پرائیویٹ چینل آیا تھا, آئی واز پارٹ آف دیٹ چینل. سو میں ایسے ہی آپ کو سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا. اچھا یہ بات ہے نا, گورنمنٹ ذمہ دار ہے, انسیکیور ہو کے گورنمنٹ ذمہ دار ہے, ٹی وی چینل ذمہ دار ہیں, فلم میکرز, فلم پروڈیوسرز. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو شاید سمجھ آئے. پاکستان میں سائیکل بنتی ہے, انڈیا میں آدھی قیمت پہ بن رہی ہے. آپ آج اگر وہاں سے کھول دیں گے تو یہاں کی سائیکلیں بند ہو جائیں گے. اسی طرح موٹر سائیکل ہے, یہاں کی موٹر سائیکل بند ہو جائے گی کیونکہ انڈیا سے آپ آدھی پرائس پہ لا سکتے ہیں. اسی طرح فلم ہے,
गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है बिजनेसमैन के लिए, जैसे बाकी चीजों में करती नो है, डाउट नो डाउट इसी तरह अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है। गवर्नमेंट का क्या सेंसर बोर्ड पे हमारे कोई लोगों की मूवी ये अप्रूव priority करानी नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट्स की ये प्रायोरिटी होती है हाँ, कि फिल्म ने बिजनेस करना है, हमने बाहर भेजना है कि इमेज बनना है पाकिस्तान का, हमारे लिए इमेज की कोई इशू सर यही बात है ना, सकाफत, वो लोग अपनी सकाफत को प्रमोट करते हैं, हम लोग अपनी जो हमारी ग्रूमिंग हुई है या अपब्रिंगिंग हुई है बॉलीवुड के मूवीज़ देख कर ही हुई है ना। हमारे लिए आज भी सलमान खान या शाहरुख खान बहुत बड़े सुपरस्टार है, हालांकि उनके बाद बहुत से और भी एक्टर्स आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर दोबारा कोई सुल्तान रही दूसरा नहीं पैदा हुआ कि जिस तरह के वो चाहे पंजाबी मूवीज़ बनती थी लेकिन किस तरह की किस स्टैंडर्ड की बनती थी। यहाँ पर जो बाकी विलन भी थे, आज आके हमें वो शफकत चीमा ही एक विलन मिला है जो हर मूवी में हम कास्ट कर लेते हैं। आई गेस अभी ये पंजाबी मूवी में वही आया। वहाँ बन रही हैं 1000 फिल्में, इसलिए आपको एक्टर हर टाइप के मिल रहे हैं। यहाँ पे बन रही हैं 22 फिल्में, मैक्सिमम जो बनी है 22। उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं नए एक्टर लेके बनाऊंगा फिल्म? ऐसे नहीं होता। ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है जब बिजनेस वायबिलिटी बनेगी एक चीज की, तो फिल्म में लोग आएंगे और फिल्में बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे ही है। गवर्नमेंट को पहले अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। यही मैं पूछना चाह रही, गवर्नमेंट की तरफ से बैरियर्स क्या है? क्या कोई टैक्स आप पे लगाए? क्योंकि मुझे इतना तो आइडिया है कि जब कोई मूवी अप्रूव्ड होनी होती है तो हर प्रोविंस का सेंसर बोर्ड, आपने उन्हें हर सेंसर बोर्ड को 4-4 लाख रुपए फीस देनी होती है। उसके बाद मतलब आप रिश्वतें ले रहे होते हैं और वहाँ पे वो पैसे, ये सब 16 लाख तो आपने वैसे ही दे दिया ना, साइड पे कर दिया, बजट से हट की जेब से जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये क्यों है? हाँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप नुकसान पहुंचाए चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट को ये सोल्यूशन निकालना चाहिए ना, क्यों वो इस्लामाबाद में बिठाया हुआ है? चूंकि गवर्नमेंट का अपना एक ब्यूरोक्रेट वहां बिठाया हुआ है और वो फजूल में एक फिल्म, इस्लामाबाद के लिए अलग सेंसर बोर्ड है, क्यों है? हाँ, इस्लामाबाद के लिए ऐसा हो सकता है जिस तरह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है उनकी इकोनॉमी में। जी, हमारी हो सकता है, इतना पोटेंशियल है। बिल्कुल है भाई। होता था 70s में 100-125 फिल्में बनती थी, जब इंडिया में 250-300 फिल्में बनती थी। आज वो 1000 पे पहुंच गए और आप 22 पे आ गए। ये फर्क है। तो बुनियादी जिम्मेदार फिर गवर्नमेंट कभी गवर्नमेंट और आप लोग एक टेबल पे बैठे हैं? अरे 50 दफा बुलाया, हर डिक्टेटर ने भी बुलाया, हर अच्छा बुलाते हैं, गवर्नमेंट ने भी बुलाया, बुलाते हैं। तो आप किसी पॉलिटिशियन को लेना हीरो, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी फिल्म को स्पॉन्सर भी करेंगे। सारी फिल्में तो सियासत में आ गई है। सियासी फिल्म हमारे मुल्क में कम चलती है जो इसमें उसकी जरूरत पड़े। कोई कभी सोचा है कि किसी पॉलिटिशियन की लाइफ पे कोई मूवी बनाए? कोई देखने नहीं आएगा। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की बेनज़ीर खुद इजाजत नहीं देते, बननी चाहिए वो तो। मैं बनाने पे तैयार हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे इमरान खान पर मूवीज बनेंगी। एक दो गालिबन याद है मूवीज बनने की किसी ने कोशिश भी की थी लेकिन उनको रोक दिया गया था, बैन कर दिया गया था। सर लास्ट में आखिरी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे और आके कोई अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूसर के लिए क्रिएट करे ताकि बेहतर फिल्में। किस तरह की अभी जैसे उन्होंने एक अनाउंस किया, वो फजूल अनाउंसमेंट है कि वो पीटीवी है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट बन जाएगा। पीटीवी खुद नहीं चल रहा, वो क्या फिल्मों को चलाएगा और पीटीवी क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा? एक ब्यूरोक्रेट को आप बिठा देंगे, वो फिर आएगा, वो बताएगा, फिर सर मोटे-मोटे एक दो सॉल्यूशन, वो पैसे जो हैं राशिद साहब मोटे-मोटे एक दो सॉल्यूशंस दे देना, मोटे-मोटे एक दो सॉल्यूशंस दे दें, क्या करें? कोई मैंने आपको अभी बताया कि हो सकता है शहबाज शरीफ देख रहे हो ये प्रोग्राम, आपकी सुनी जाए। अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। उन्होंने भी मतलब आज तक मुझे अफसोस उनसे ये है कि वो ये कर सकते थे, हालांकि उनके लाहौर में थी और जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनका भाई प्राइम मिनिस्टर था, तो यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट हुई कराची हुई। यस, अभी तो सारी शिफ्ट हो गई है, तो उनको तब भी कोई तकलीफ नहीं पहुंची, तो अब ये प्रोग्राम देखने से क्या तकलीफ पहुंची? बात तो ठीक है। मुझे उम्मीद खत्म हो गई, कोई नया आएगा, सब चराग जला के बैठे हैं। ये पुराने जो है बिल्कुल। इमरान खान से भी मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि उन्होंने फिल्म के लिए कुछ नहीं किया, और करना चाहिए भी। शोबिज ने उनका अस्पताल जो है शोबिज ने बनाया, तो आईएसपीआर से आप उम्मीदें लगा लें वो अच्छा बना लेते हैं। आईएसपीआर से उम्मीदें लगाएं वो अच्छा कंटेंट बना लेते हैं। आज तक कुछ नहीं बनाया उन्होंने। राशिद साहब बहुत शुक्रिया सर, ड्रामे अच्छे बनाए, फिल्म कोई अच्छी नहीं बनाई। राशिद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपकी आमद का नाम है। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से राशिद ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने जानी। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। तो जनाब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाजरीन आखिर में प्रोग्राम के एंड पे हम आपको बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप ग्लो करते नजर आए, और मेरा ख्याल से कौन सा ऐसा शख्स है जो नहीं चाहेगा कि आपकी स्किन जो है ग्लोइंग हो, आपका चेहरा तरोताज़ा हो, देखने वाले आपके चेहरे को देखें तो उनकी नजरें चुंधिया जाएं। ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन का मयार एक हमने ये रखा हुआ है, वैसे इतनी ब्यूटिफिकेशन होती नहीं है, नजरें चुंधिया नहीं, नजरें चुंधिया जाएं, लेकिन लोग चाहते तो यही है ना, गोरा रंग सिर्फ। जो और एट द एंड हमें सुनने को मिलता है ना, खूबसूरती की अगर कोई निशानी है तो वो गोरा रंग। पाकिस्तान में ये कसौटी है खूबसूरती की, रंग गोरा हो,
क्रीम्स लगा लगा के हम अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, चेहरे पे छाइयाँ आ जाती हैं और पता नहीं क्या कुछ टोटके अपनाते रहते हैं। तो आज इन तमाम टोटकों से जान छुड़वाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फरहान साहब मौजूद हैं, जो कि बताएंगे आपको कि किस तरह आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, तरोताज़ा रख सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फरहान भाई आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब माशाल्लाह जिस तरह की आपकी स्किन है, ग्लो कर रही है, तो अच्छी है। हमें भी बताएं, हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि ये टोटके क्रीम्स उठा लेना और पता नहीं क्या कुछ चेहरे पे अप्लाई करके जो खूबसूरत तो क्या नजर आना है, उल्टा चेहरा खराब हो जाता है, इसका हल क्या है? इसका हल असल में ये है कि आप अपने पहले तो ना डाइट प्लान ठीक करें और उसके साथ सन ब्लॉक जो है वो मस्ट यूज़ करें और किसी अच्छे मुआलिज से ट्रीटमेंट करवाएं, जिसमें ख़ास तौर पे मतलब अच्छी क्रीम्स आपको रिकमेंड करेंगे या कोई अच्छा ट्रीटमेंट है, डिफरेंट उसमें लेज़र्स हैं या PRP है, मिजियोथेरेपी है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, तो वो देख के फिर पेशेंट को आप वो डिसाइड कर सकते हैं। तो फरहान भाई इस पे PRPs वगैरह कुछ लोगों में एक मिथ है, या आप इसमें क्लैरिफाई करें कि कुछ लोग समझते हैं कि PRPs करवाने से चेहरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा पोर्स खुल जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। तो बताएं कि PRP ट्रीटमेंट फेस का ठीक है स्किन के लिए? 100% ठीक है। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप जिससे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो कितना क्वालिफाइड है, वो उसके बारे में कितना जानता है और उसके बाद वो आपके स्किन को कितना अंडरस्टैंड करता है। फिर आपके प्रिकॉशंस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैरी किस तरह से करते हैं। मतलब अगर ये सारे आप कंप्लीट करते हैं, उसको कैरी अच्छे से करते हैं, तो फिर 100% उसमें अचीव करते हैं। यूजुअली गर्ल्स को इशू ये होता है कि फ्रैकल्स, छाइयाँ पड़ जाती हैं, या फिर इसके अलावा स्कार्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? अच्छा, उसमें भी डिपेंड करता है कि आप उसकी कॉज को पहले अंडरस्टैंड करें। लाइक उसमें देखें कि उसके साथ कोई एनीमिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, नींद वगैरह ठीक है उसकी, या अक्सर औरतों में होता है कि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये चीज़ें फेस करती हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी करती हैं, तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी आपने कंसीडर करना होता है साथ। उसके साथ फिर सबसे ज़रूरी, जैसे भी आपने पहले बात की कि लोकल क्रीम्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं जो पेशेंट्स को। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हम उसमें देखते हैं 7 दिन में गोरा। हाँ, असल में जो बहुत जल्दी करना चाह रहा है ना चीज़ों को अचीव, वो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को हो रहा है। और उसमें फिर यही होता है कि जो मेडिकल स्टोर से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट सप्लीमेंट्स में भी कर रहे हैं, डिफरेंट क्रीम्स में कर रहे हैं, डिफरेंट केमिकल्स, लोन्स वगैरह जिसमें बहुत ज़्यादा उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से कम से कम आप अभी जो हाइड्रा फेशियल एक आया है सैलून, हर जगह पर उसकी हाइड्रा फेशियल की मशीन है और वो मेडिकेटेड फेशियल उसको कहा जा रहा है। अब इसमें भी ना कुछ चीज़ों को गलत तरीके से ना प्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक इसमें कुछ सलोन्स जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, या कुछ लोकल शॉप्स उसको मार्केटिंग उसमें कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने मतलब किस सेंस में उसको करना चाह रहे हैं। लाइक उसमें एक्नी के अकॉर्डिंग टू करना चाह रहे हैं, फ्रैकल्स के लिए करना चाह रहे हैं, या उसमें एंटी एजिंग फैक्ट्स हैं, तो मतलब उसको आपने देख के फिर आपने करना है। हाइड्रा फेशियल से ये होता है कि आप डीप क्लिंस करते हैं, स्किन ज़रा थोड़ी ग्लो हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। फरहान भाई आप भी हाइड्रा फेशियल करते हैं जी, तो जब कोई आपके पास आता है हाइड्रा फेशियल के लिए, तो क्या रिकमेंड करते हैं, किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, उसकी एज का, उसकी स्किन का, किन चीज़ों को सामने रखकर आप ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो देखा जाता है कि पेशेंट एक्नी पेशेंट है तो फिर एक्नी के अकॉर्डिंग टू ही उसको ट्रीट किया जाता है। अगर उसका एंटी एजिंग है तो फिर एंटी एजिंग के, फिर उसके बाद आपने पोस्ट हाइड्रा फेशियल जो उसको रिकमेंड करना होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक उसने फेस किस तरह से वॉश करना है, उसके बाद सन ब्लॉक कौन सा उसको रिक्वायर्ड है। अगर लाइक एक्नी का पेशेंट है तो उसको हम सन ब्लॉक रिकमेंड करते हैं SC सीबम कंट्रोल, क्योंकि उसकी स्किन जो है वो ऑलरेडी पहले से ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस कर रही होती है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना होता है आपने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इसको मैनेज कर लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट। अच्छा, ये जो मल्टीविटामिन्स होते हैं और कोलेजन सबसे ज़्यादा आजकल तो हर किसी को कोलेजन, मेकअप की किट्स ऐसी आ गई हैं जो कि कोलेजन अंदर होता है। ये कोलेजन है क्या चीज़ और ये हमारी स्किन के लिए किस तरह हम इसको ले सकते हैं विद द फूड आइटम्स? कोलाजन असल में ना आपके स्किन के अंदर ही बेस करता है। जो आपके स्किन की नीचे की लेयर है वो कोलाजन के ऊपर ही बेस कर रही होती है। उसमें डिफरेंट सप्लीमेंट्स में भी है, फूड्स में भी है, लेकिन इससे पहले देखना ये ज़रूरी है कि बाकी आपकी सारी कंप्लीट हैं चीज़ें। लाइक आपके विटामिन D की डेफिशिएंसी तो नहीं है, आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, ओवरऑल B कॉम्प्लेक्स का तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो देन आप उसको अडॉप्ट करते हैं, तो फिर उसमें मैक्सिमम आप रिजल्ट अचीव करते हैं। इसी तरह से अब आजकल एक और बड़ा उसमें ग्लूटाथायोन के वाले से भी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। वो वाइटनिंग ग्लूटाथायोन भी उस वक्त ही आपका काम करेगा जब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, एसिडिटी के पेशेंट हैं या कोई कॉन्स्टिपेशन है आपको,
تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ جو گلوٹاتھیون لے رہے ہیں وہ آپ اپنے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں وہ اچھا یہ اکثر ہم لائن سنتے ہیں، سننے کو ملتی ہے کہ جو گلو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اندر سے آتا ہے. ایگزیکٹلی. اس میں دیکھیں نا چند چیزوں کو آپ نے نا کنسیڈر کرنا، لائک آپ ڈیپ سلیپ لے رہے ہیں، آپ سٹریس تو نہیں لے رہے ہیں، کسی قسم کا ڈپریشن ہے آپ کے ساتھ لائف میں چل رہا ہے، یا کوئی ایسا آپ سب سے زیادہ ضروری جو ہے نا آپ کی ڈائٹ ہے. ڈائٹ میں آپ دیکھیں نا کہ آج کل کولڈ ڈرنکس ایک عام سا ٹرینڈ بن گئی ہے، اس کے ساتھ آپ کے یہ جنک فوڈ ہے، آپ مطلب نارملی چلتے پھرتے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ سیلڈ کا یوز بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. یوگرٹ وغیرہ دہی کا استعمال نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، مطلب اگر کرتے بھی ہیں تو اس میں چینی ایڈ کر لیتے ہیں. مطلب بہت ساری چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بینیفٹس ہیں، بٹ اس کو ہم یوز اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہارمفل ہو جاتی ہے. اچھا جو گھر میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، خواتین دیکھ رہی ہیں سر، ان کو بتائیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ کیا ایسا ٹوٹکا استعمال کر سکتی ہیں جو ان کی سکن جو ہے فریش نظر آئے، اسپیشلی جو چولہے کے آگے کام کرتی ہیں. چولہے کے آگے یہ کہ جب بھی جائے نا آپ سن بلاک مسٹ اپلائی کریں. اور ایک اور چیز، ہر سن بلاک کی نا ایک اسپیسیفک لائف ہوتی ہے، لائک 1 سے 2 گھنٹہ. اگر آپ نے چولہے کے آگے جانا تو میکسیمم 1 گھنٹے سے زیادہ مت اپلائی کریں اس کو. چولہے جب ہٹ جائیں تو اس کے بعد فیس واش کر لیں، اس کے بعد کوئی اچھا ٹونر یوز کر لیں، لائک اس میں روز واٹر بہت اچھا آپ کر سکتے ہیں، اور ایلو ویرا جیل کسی اچھے برانڈ کی لے لیں. مطلب بہت سارے پیشنٹ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ پیور جو اس کا پلانٹ ہے اس سے ایلو ویرا وہ لے کے تو وہ اپلائی کرتے ہیں، وہ بھی بینیفٹ نہیں دیتی بلکہ وہ ہارمفل ہوتی ہے آپ کی اسکن کے لیے. اکثر تو گھروں میں لوگ اس کو ایلو ویرا کو یوز ہی ایلو ویرا کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پیور نکالیں گے اور لگا دیں گے. وہ مطلب ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم 100% پیور چیز یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہوتا. ڈیپینڈ کرتا ہے نا اس کے پلانٹ کے اوپر، اس کی ایج کیا ہے. جو فارماسیوٹیکلس کمپنیز ہیں جو اس کو بناتی ہیں تو ان کے ساری یہ چیزیں میئر کر کے پھر اس کو وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ فیس واش کریں. جو آپ نے تر و تازہ کی بات کی اس میں یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ چہرے کو بار بار دھوئیں، لائک ایک دن میں 5 سے 7 مرتبہ مسٹ ہے کہ آپ چہرے کو واش کریں. یہ بھی ہم کہتے ہیں 5 سے 7 دفعہ تو واش کریں. فیس واش لازمی یوز کریں ہم. فیس واش پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس برانڈ کا یوز کر رہے ہیں. لوکل سوپ سے اوائڈ کریں. کوئی بھی اچھا جو ہو وہ فیس واش یا آپ لیتے ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے، ہاں ویسے فیس واش کسی اچھے برانڈ کا لے لیں. بہت زیادہ اگر آپ بار بار منہ کو دھوئیں گے وہ اس میں بھی اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے فور اگر ایکنی پرپز کے لیے ہے تو پھر اس کے بعد بھی اس کا پھر پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ دیر تک اپلائی نہیں کریں. مطلب اس کا منیمم ٹائم رکھیں. اگر بہت پھر بھی ڈرائی کر رہے تو بغیر فیس کے آپ واش اس کے فیس واش کے اس کے بغیر بھی پانی بھی کر لیں، چھینٹا مار لیں تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ پھر ٹاول اچھا یوز کریں. ٹاول میں بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ مطلب کوتاہی کر رہے ہیں، گندا ٹاول ہے، بعض اپنے کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں نا یہ چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو فیس واش ہے وہ آپ کی اسکن کو ذرا پتلا کر دیتا ہے، سوپ بیٹر ہے. تو صابن اور فیس واش یہ بھی اکثر ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں. بنی ہوئی ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ بیٹر کون ہے، فیس واش یا سوپ؟ فیس واش بہتر ہے. فیس واش بہتر ہے. ویسے اتنا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اتنا کٹ لگا دے گا، اتنا ڈرائی کر دیتا ہے. بار سوپ والے تو اب اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو بہت زیادہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے پیلنگ کا، کہ وہ پورے فیس پہ آپ پیلنگ کروا لیتے ہیں، اور پیلنگ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک لیئر آپ کی اسکن کی اوپر والی اتر جاتی ہے، نیچے فریش اسکن آتی ہے. تو وہ آپ کی اسکن کو پتلا تو نہیں کر رہی کچھ اس طرح سے؟ اچھا وہ پھر وہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ اس میں کتنا کوالیفائڈ ہے. رائٹ، اس کا کوالیفائڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بیکاز کہ پیلنگ کی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں. لائک 10% سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 70% تک یہ کنسیڈر کرتی ہے. اس میں پھر گلائکولک ایسڈ ہے، لیکٹک ایسڈ ہے اور منڈیلک ایسڈ ہے، مطلب ڈفرینٹ سیلسلک ایسڈ ہے. یہ ڈفرینٹ مطلب کائنڈز آف پیلز ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس اسکن کے اوپر کون سی پیل کتنے % تک اپلائی کرنی ہے. پھر دین اس کے بعد اس کا برانڈ اگر آپ اچھا امپورٹڈ برانڈ یوز کرتے ہیں، لوکل برانڈ کی نہیں یوز کرتے تو اس کے اور افیکٹس اچھے آتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے کیری کیسے کرنا ہے. مطلب سن ایکسپوجر سے آپ نے تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے، 2-3 دن پراپر اس کو ریسٹ دینا، اسکن کو تھوڑا گلو کرنے دیں، تھوڑا سا اس کو آپ وہ پراپر اس کو کلینز کریں. کلینزر اس کے لیے بہت زیادہ اچھے مطلب اس میں. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو ڈیلی میک اپ یوز کرتے ہیں اور بہت زیادہ میک اپ یوز ہوتا ہے ہمارا ڈیلی بیس پہ، تو ہمیں اپنی اسکن کو بہتر رکھنے کے لیے کلینز کریں. آپ کلینز کریں، ایلو ویرا جیل اپلائی کریں، بہت اچھا اس میں مطلب وہ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ کوشش کریں کہ وہیں کے فیس واش جو ہے نا وہ اچھا یوز کریں. آپ فیس واش اچھا اپنی اسکن ٹائپ کے اکارڈنگ نا. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. اور بڑا کوئکلی آپ نے ہمارے بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیے. دریا کوزے میں بند کر دیا اور جتنے زبردست آپ نے سجیشن دی ہیں. اب
عمل بھی کرنا ہے اس پہ, خالی سن کے ہم نے آگے نہیں کرنا, ہم نے یہی عمل بات کرنا ہے. ہے, اور عمل یقیناً کرنا ہے. ہری بات ہے, اپنی اسکن سے پیار کس کو نہیں ہے, تو جو لوگ چاہتے ہیں ان کی اسکن اچھی لگے, تو ڈاکٹر صاحب نے جو تجاویز دی ہیں ان پہ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے, مقصد بھی ہمارا یہی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اجازت لے لیں ہم ویورز سے. یس, آپ سے ملاقات ہوگی کل, اللہ حافظ.